अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं जानती हूँ कि चैनल पर आप लोग नॉवेल एंजॉय कर रहे होंगे और कोई लॉन्ग नॉवेल का इंतज़ार कर रहे होंगे, लॉन्ग भी रीड करेंगे। कुछ टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं रीड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ। तो अब लाइन पर आ जाएंगे हम लोग धीरे धीरे करके। शॉर्ट नावल रीड करने के बाद कुछ जमा हो जाएगी, उसके बाद लॉन्ग नावल, क्योंकि लॉन्ग नावल रीड करो तो 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं, फिर गैप हो जाता है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे चैनल पर कोई भी नावल अपलोड ना हो। जब मैं ये नावल रीड करूँगी लॉन्ग वाली, तो तब ये छोटी छोटी शॉर्ट नावल अपलोड होती रहनी चाहिए। इसीलिए और आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हमारी आज की नॉवेल का नाम है रुदाद हयात और इसे तहरीर किया है किरण आफताब ने। और हम लोगों ने किरण आफताब से इस नॉवेल को हमारे चैनल पर अपलोड करने की परमिशन ली है और उन्होंने परमिशन दी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि सभी नॉवेल्स राइटर से परमिशन ले सकूँ और परमिशन लेकर ही नॉवेल अपलोड कर रही हूँ। जो राइटर परमिशन नहीं देते हैं तो उनकी नॉवेल अपलोड नहीं करती हूँ, आप लोग जानते हैं। और हमारी नॉवेल की जानिब बढ़े तो हमारी नॉवेल अरेंज मैरिज बेस्ड नॉवेल है और आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवेल है, डॉक्टर बेस्ड नॉवेल है, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है, और यूनिवर्सिटी बेस्ड भी है ये नॉवेल। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी सबक आमोज़ नॉवेल है और हमारी ज़िंदगी के रोज़ाना के उतार चढ़ाव से मुतालिक है ये नॉवेल। और आप लोग रीड करेंगे और सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं की जिसके लिए मुझे पछताना पड़े, लेकिन तुम्हारे साथ ने हर दिन मुझे पछताने और अफसोस करने पर मजबूर किया है। तुमने मुझे कभी कोई खुशी नहीं दी। तुमसे शादी ने मुझे अज़ाब मुसलसल मुब्तला कर दिया है, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। आज मेडिकल कॉलेज में हमारे 5 साल मुकम्मल हो गए थे। आम दिनों की निस्बत कुछ ज़्यादा शोरगुल था। मेरे सारे क्लास फेलो एक दूसरे को अपने आगे के प्लान से मुतला कर रहे थे। किस किस को कहाँ हाउस जॉब करनी है उस पर सोच विचार कर रहे थे और कुछ पहले से ही फैसला कर चुके थे। मैं आज भी बहुत एहतियात और खामोशी से उसे तक रहा था। जो दिक्कत क्लास फेलो उसके हमरा हमेशा की तरह बेनियाज बैठी थी। कभी उनकी बात तो वजह से सुनती और कभी खुद बोलने लगती। बातों के दौरान उसके लबों के किनारे मुस्कुराहट से फैलते और फिर मुस्कुराहट मातूम होती सिमट जाती। मेरी निगाहें उसी खामोशी और राजदारी से उसे अपने हिसार में लिए रखती। अगर मेरा इकलौता बेहतरीन दोस्त हारिस मुदाखलत न करता तो। यूँ देखते देखते 5 साल गुजार दे। तुमने बात आगे कब बढ़ेगी? किसे, कौन, किसकी बात कर रहे हो? मैं बौखला गया। बिलाशुबा हारिस मेरा बेहतरीन दोस्त था, बल्कि दोस्त से बढ़कर था। लेकिन अपनी मोहब्बत को तो मैं खुद से छुपाता था, फिर उसे कैसे बता देता? मैं आबिर अहमद की बात कर रहा हूँ, जिसकी खामोश मोहब्बत में तुम गिरफ्तार हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं निगाहें चुराता साफ मुकर गया। तुम मुझसे छुपा सकते हो, दूसरों से छुपा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। आज इस खामोश मोहब्बत की दास्तान से पर्दा हटा ही दो। हारिस चुप हो जाओ, मैंने खौफजदा होकर कहा। क्यों? क्यों छुपा रहे हो? बताते क्यों नहीं उसे? अभी नहीं बता सकता। अब नहीं तो कब? जानते भी हो हाउस जॉब के लिए इस्लामाबाद जा रही है। जानता हूँ, फिर भी खामोश हो। जाओ, जाकर बात करो उससे। हारिस शुरू से ही जज्बाती था और अब भी वो यही कर रहा था। मैं नफ़ी में सर हिलाता बैग कंधे पर डाले वहाँ से निकलने के लिए पर तोलने लगा। कहाँ जा रहे? अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते इस बारे में, बल्कि तुम चलो मेरे साथ। वो हाथ पकड़कर कैफ़े की तरफ चल दिया। अब हम कुर्सियों पर आमने सामने विराजमान थे और जिस अंदाज से मुझे देख रहा था, मुझे अपना आप मुजरिम लगने लगा, जो अनजाने में जुर्म मोहब्बत का इर्तिकाब कर बैठा हो और अब अपनी सफाई देने की कर्ज से कटहरे में खड़ा था। तो क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? उसके सवाल पर मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर उसकी पुरयकीन निगाहों की ताब न लाते हुए एतराफ़ करना पड़ा। तो उससे बता क्यों नहीं देते? अगर उसकी शादी कहीं और हो गई तो क्या करोगे? भूलने की कोशिश। मैंने झुकी निगाहों से एतराफ़ के साथ ही मोहब्बत से दस्तबरदारी की बात की थी। आखिर क्यों? हारिस झुंझला गया। जिनकी जेब खाली हो उनके दिल भी खाली ही रहते। मुझे जैसा मिडिल क्लास मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात। यूँ बोला जैसे ये कोई मसला ही नहीं हो। इतनी सी बात तो नहीं,
یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں جس کی وجہ سے تم مجھ سے بات کرنے سے ڈرتے ہو. تم ڈاکٹر ہو، اچھی جاب بھی مل جائے گی، ایک بار اس سے بات تو کرو. حارث اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا اور اس سب کے بعد بھی اس نے انکار کر دیا. تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا. تم یہ سوچ ہی کیوں رہے ہو کیوں انکار کرے گی؟ کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی وجہ موجود ہی نہیں جس کی بنا پر وہ میرا ساتھ قبول کرے. مجھ پر بہت سی ذمہ داری ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے میں کیا کیا کر رہا ہوں تم اچھی طرح جانتے ہو. مجھے اپنی آپا کی شادی کرنی ہے، اگلے سال چھوٹی کا کالج میں ایڈمیشن کروانا ہے. ایسے حالات مجھ سے کیا کہوں کہ میری مشکل زندگی کا حصہ بن جائے. جس شخص کی زندگی میں اتنے مسائل ہو، کوئی باشعور پڑھی لکھی لڑکی جس کے پاس بہت سے بہتر آپشن اور بہت آسانیاں موجود ہو، وہ میرے ساتھ مشکل زندگی کا انتخاب کیوں کرے گی؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں اسے وہ سب ملے جس کی خواہش وہ کرتی ہے. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ اپنے خوابوں اور خواہشات کو مار کر زندگی گزارے. تم پاگل ہو گئے ہو، بلکہ محبت میں اندھے ہو گئے ہو جو اپنا آپ ہی دکھائی نہیں دے رہا ہے تمہیں. تم یہ بیوقوفی کر سکتے ہو لیکن میں چپ نہیں رہ سکتا. اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گے تو میں کروں گا. حارث پلیز، تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گے. اس بات کو یہیں ختم کر دو. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. میں حارث سے التجا کرنے لگا تو اس نے جھٹ سے میرے ہاتھ تھام لیے. امان اصغر، تم پہلے احمق مرد ہو اور آخری بھی. میں انتہائی خفگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا اور میں خالی کرسی کو تکتا رہا. اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ یہ ہر محبت ایک طرح کی نہیں ہوتی. میں مانتا ہوں کہ اظہار کے بنا ہی دستبردار ہو رہا ہوں، مگر یہ شرمندہ ہو کر جینے سے بہتر تھا. اور اگر میں اس سے کہوں بھی تو کیا؟ محبت کے اظہار سے پہلے اپنے مسائل اور ذمہ داریوں کی ایک طویل فہرست اس کے آگے رکھوں اور پھر آپا کے لیے کسی معقول رشتے کے آنے اور ان کی شادی ہو جانے تک اسے انتظار کی سولی پر لٹکا دوں. انتظار بھی ایسا کہ جس کی مدت مجھے بھی معلوم نہیں. میں کیسے اس کی آسان سے زندگی کو مشکل بنا دوں، اس کی چمکتی خوابوں سے سجی آنکھوں کو بے خواب کر دوں. 5 سال کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا. میڈیکل کے مشکل 5 سال پورے ہوئے تو میں نے ہاؤس جاب کے لیے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا. بابا کو بتایا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. میں اسلام آباد جانے کی تیاری کرنے لگی. بھابھی پیکنگ میں میری مدد کروانے لگی. گھر میں سبھی لوگ میرے لاڈ اٹھاتے تھے. بابا 20ویں گریڈ کے آفیسر تھے، ساتھ ہی ساتھ سائڈ بزنس بھی دیکھتے تھے. سیلف میڈ تھے. انہوں نے زندگی میں بہت اسٹرگل کی تھی لیکن ہم تینوں کو کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا دیا. بھائی بہن میں میرا نمبر تیسرا تھا. بھائی سرجن ڈاکٹر تھے. ڈاکٹری کا شوق انہی سے مجھ تک منتقل ہوا تھا. آپی کو میڈیکل سے سخت چڑ تھی. انہوں نے بابا کی طرح درس اور تدریس کے شعبے کو منتخب کیا. وہ گورنمنٹ کالج میں بطور لیکچرر اپنے فرائض انجام دے رہی تھی. آج کل ان کے لیے ایک بہت اچھا پرپوزل زیر غور اور زیر بحث تھا. لڑکا انجینئر تھا، اچھی جاب تھی، سیٹل تھا اور سب سے بڑھ کر والدین کی اکلوتی اولاد تھی. کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، سو یوں ان کا رشتہ قبول کر لیا گیا اور 6 ماہ بعد شادی کرنے پر دونوں خاندان متفق ہو گئے. میں ہاؤس جاب مکمل کر کے واپس آ گئی اور اب بیرون ملک سے اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی تھی. اس کے لیے 2-3 یونیورسٹیز کے بارے میں سوچ بھی چکی تھی. اب بھائی سے مشورہ کرنا چاہتی تھی، مگر یہ کیا، ابھی مجھے واپس آیا 4 دن نہیں بھی ہوئے اور بابا میری شادی کی بات کرنے لگے تھے. نہ صرف بات بلکہ وہ تو میرے لیے کوئی لڑکا بھی دیکھ چکے تھے اور اب بضد تھے کہ جانے سے پہلے ایک بار لڑکے اور اس کی فیملی سے مل لوں. لیکن میں نے تو شادی کرنی ہی نہیں تھی. اگلے 4-5 سال تک شادی میرے پلانس میں کہیں شامل نہیں تھی. مجھے ڈاکٹری کا جنون ہے، اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں. پھر یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ بابا نے آخر کسے پسند کر لیا؟ کون ہے وہ جو انہیں اس قدر پسند آ گیا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ ہی نہیں رہے؟ عابر، تم ایک بار مل تو لو، دیکھ لو. فیملی بہت اچھی ہے، میں خود بھی ان سے مل چکی ہوں. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ اسی سے شادی کر لو، لیکن دیکھے بغیر تو ریجیکٹ نہ کرو. امی کے بعد اب بھابھی مجھے سمجھائے تھی، جب شادی کرنی ہی نہیں تو وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جیسا نقشہ آپ نے ان کی فیملی کا کھینچا ہے، مجھے تو کوئی خاص لوگ نہیں لگ رہے. آپ تو جانتی ہیں میں اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کر کتنی چوزی ہوں. فوراً سے کچھ پسند نہیں آتا مجھے، لیکن کیا پتا وہ لوگ تمہیں پسند آ جائے. تمہارے بھائی بھی اسے جانتے ہیں، بتا رہے تھے لڑکا بے حد شریف ہے، آج کل کے لڑکوں سے بالکل مختلف. انکل کو بھی فیملی اچھی لگی. تم بھی دیکھ لو ایک بار. بابا مڈل کلاس فیملی ہے، کیا اچھا ہوگا بھلا. کلاس کی بیس پر کیوں جج کری ہو تم؟ میں بھی تو مڈل کلاس سے ہوں. کیا تمہارے بھائی نے مجھ سے شادی نہیں کی؟ بھابھی میرا وہ مطلب نہیں ہے. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، صرف اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہوں. آپ بھائی سے کہیں کہ وہ بابا کو سمجھائے. میں نے نہیں کرنی شادی.
بھابھی مزید کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ شاید میں نے انہیں خفا کر دیا تھا، مگر میرا مقصد انہیں تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ میں تو کسی طرح اس آنے والے رشتے سے جان چھڑانا چاہتی تھی جس کے لیے سب راضی تھے سوائے میرے۔ مجھے انجانے شخص سے چڑ سی ہونے لگی جس کی وجہ سے میں نے بھابھی کو خفا کر دیا تھا، جس کا مجھے افسوس بھی تھا کیونکہ ہمارا رشتہ روایتی ننند بھابھی جیسا بالکل نہیں تھا۔ بھابھی بے حد تحمل مزاج اور خوش اخلاق تھی۔ 2 سال کے عرصے میں ہماری معمولی سی بھی رنجش نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا۔ بھابھی کے برعکس بھائی تیکھے مزاج کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے بھابھی کی پیشانی پر کبھی کوئی شکن نہیں دیکھی تھی۔ بھائی کا کسی بلڈ کیمپ کے سلسلے میں نجی کالج جانے کا اتفاق ہو۔ وہاں بھابھی کو محض ایک بار دیکھنے پر وہ اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے امی بابا سے شادی کی بات کی اور یوں بغیر کسی طویل سلسلے کے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ مگر میں پہلی نکاح کی محبت جیسی باتوں پہ یقین ہی نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے، اور شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ انجانا لڑکا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ میں انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ آنے والے رشتے سے کس طرح جان چھڑاؤں جو میرے مستقبل کی راہ میں حائل ہونے کے در پہ ہے۔ تبھی دروازے پر دستک نے مجھے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ بابا دہلیز پر استادہ اجازت طلب نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ بابا اندر آئے، میں نے فوراً کہا۔ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ حالانکہ یہ تمہارے لیے آنے والا پہلا رشتہ نہیں ہے، لیکن اب تک آنے والوں رشتوں میں بہت بہتر ہے، بلکہ یوں کہو کہ بہترین ہے۔ لڑکا ڈاکٹر ہے، فیملی بھی مختصر اور اچھی ہے، لیکن اس سلسلے میں ہماری نہیں تمہاری پسند اہمیت رکھتی ہے۔ تم ایک بار دیکھ لو، اگر پسند نہ آئے تو منع کر دینا، مگر کسی کو دیکھے بغیر بلا وجہ انکار کرنا معیوب لگتا ہے۔ بابا میں نے ابھی شادی کرنی ہی نہیں۔ میں نے وہی جملہ دہرایا جو امی اور بھابھی کے سامنے بار بار دہرا رہی تھی۔ بابا نے کچھ سوچتے ہوئے گہری سانس لی۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ فیملی اچھی ہوئی اور لڑکا ہمارے معیار پر پورا اترا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بابا دوستانہ انداز پوچھ رہے تھے۔ ان کا انداز ہم تینوں کے ساتھ ہمیشہ سے دوستانہ ہی رہا تھا، مگر ان کی بات پر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میری شادی سے انکار کی وجہ کسی اور کو پسند کرنا ہرگز نہیں تھا، مگر شاید بابا یہی سمجھ رہے تھے۔ میں باہر پڑھنے جاتی تھی، شادی کے لیے لڑکے پسند کرنے تو نہیں۔ میں شروع سے مخلوط تعلیمی نظام کا حصہ رہی ہوں، مگر کسی کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا۔ مجھے پڑھائی کے جنون نے کسی اور طرف راغب ہونے ہی نہیں دیا۔ اب بابا نہ جانے کیا سوچ رہے تھے یا محض تسلی چاہ رہے تھے۔ بابا میں کسی کو پسند نہیں کرتی، شادی سے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے۔ دراصل میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس اچانک آ جانے والے رشتے نے موقع ہی نہیں دیا۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں، اور میرے انکار کی بھی یہی وجہ ہے۔ بابا میری بات پر ہنس دیے۔ وہ تو تم شادی کے بعد بھی کر سکتی ہو۔ بابا شادی کے بعد سب کچھ اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ وہ خود ڈاکٹر ہے، تمہارے مسائل سمجھے گا، منع نہیں کرے گا۔ پھر ضروری تو نہیں تم باہر سے بھی اسپیشلائزیشن کرو، یہاں سے بھی تو کر سکتی ہو۔ بابا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو میرے سارے مسائل سمجھ لے گا۔ میں رہاس ہوئی۔ عابر بیٹے، اگر وہ مجھے تمہارے لیے اچھا لگتا تو میں کبھی تم سے یہ نہیں کہتا۔ وہ سیلف میڈ پرسن ہے، فیملی اورینٹڈ ہے، حماد اسے اچھی طرح جانتا ہے، کئی دفعہ تو میں بھی مل چکا ہوں اس سے۔ وہ تو سارا مسئلہ سیلف میڈ ہونے کا ہے، نہ جانے کیوں پر بابا کو شروع سے سیلف میڈ لوگ بہت پسند ہے۔ انسان کو اپنے جیسے لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں، شاید اس لیے۔ سیلف میڈ لوگ جو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، مگر بابا کے مطابق وہ اپنوں کے لیے اثار کرتے ہیں۔ انہیں وقت اور پیسوں کی قدر ہوتی ہے، وہ کبھی بھی رشتوں اور پیسوں کو ایک ہی ترازو میں نہیں رکھتے، وہ رشتوں پر دولت کو فوقیت نہیں دیتے۔ نہ جانے بابا کی کیا فلسفی تھی جو میرے سمجھ سے باہر تھی۔ بابا سیلف میڈ ہے، وہ انجان شخص سیلف میڈ ہے، تو میں کیا کروں؟ اب بابا کی فلسفی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے شادی کر کے اپنا فیوچر برباد تو نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بابا کی خاطر ایک بار اس سیلف میڈ اور اس کی فیملی سے مل لیتی ہوں۔ امی اور بھابھی کی طرح بابا کو یوں صاف انکار تو کرنے سے رہی، مگر ملنے کے بعد فوراً انکار کر دوں گی، چاہے وہ کتنا اچھا ہو، کتنی ہی خوبیوں کا حامل کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے بابا، آپ بلا لیں۔ میں دل ہی دل میں اس شخص کو ریجیکٹ کرنے کا مصمم ارادہ کرتی ہوں۔ کل وقت پہ گھر آ جانا، احمد صاحب کے گھر جانا ہے۔ امی آپ پھر سے شروع ہو گئی، نہیں دیکھنی نا کوئی لڑکی، نہیں کرنی شادی؟ کیوں نہیں کرنی؟ مجھے تو حماد اور اس کے گھر والے بہت اچھے لگے۔ احمد صاحب کی بہو نے اپنی نند کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ میں نے اسی روز ارادہ کر لیا اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا۔ امی یہ چوتھی پانچویں لڑکی ہے جس کو آپ اپنی بہو بنانے کا ارادہ کیے ہوئے، مگر اس کی بات کچھ اور ہے۔ بس اب تم مجھ سے بحث نہ کرو اور تیار رہنا۔ میری پیاری امی جان،
شادی کا ڈھول بجانے کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آپا کی شادی کے بعد ایک اور شادی کا خرچہ افورڈ کرنے کے لیے میرے پاس دولت نہیں ہے۔ بس بھی کر دو امان، میں کون سا آج ہی بہو گھر لا رہی ہوں، ابھی تو دیکھنے جائیں گے پھر بات ہوگی۔ پر امی اب کوئی بحث نہ کرو، تم مجھ سے شرافت سے تیار ہو جانا کل۔ امی کے جانے کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ابھی 5 ماہ پہلے ہی میں نے آپا کی شادی پر ساری سیونگ خرچ کی، پرانا گھر رینٹ آؤٹ کر کے نیا گھر خریدا اور امی نے میری شادی کا نیا جھنجھٹ پال لیا۔ احمد صاحب اور ان کے بیٹے کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ حماد سر ہاسپٹل میں سینئر اور بہت ہی قابل ڈاکٹر ہے۔ ایک کولیگ کی شادی میں ہماری مشترکہ شرکت پر امی کی ڈاکٹر حماد کی فیملی سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سے امی ان کی گرویدہ ہو گئی ہیں، مجھے بنا بتائے ایک بار ان کے گھر بھی جا چکی ہیں۔ اب میں امی کو کیسے سمجھاؤں کہ فی الوقت نہ تو میری جیب اجازت دیتی اور نہ دل۔ مجھے لگتا تھا عبیر آنکھوں سے اوجھل ہوگی تو دل سے نکل جائے گی، مگر غلط تھا۔ امی نے شادی کی بات چھیڑی تو اس کا وہی مسکراتا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، شاید اس کی۔ میں بھی کیا کیا سوچنے بیٹھ گیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ امی کو کیسے ٹالوں۔ والدین بھی بعض اوقات اولاد کو اچھا خاصا بلیک میل کر جاتے ہیں، جیسے امی مجھے کر رہی تھی کہ میں ان کے مرنے سے پہلے شادی کر لوں وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان ماؤں کو رونا بھی بہت جلد آتا ہے۔ بہرکیف میں انہیں دکھی کرنا نہیں چاہتا، ان کی خواہش پر مل لیتا ہوں، مگر امی تو پہلی لڑکی کو پسند کر چکی ہے۔ اگر لڑکی واقعی اچھی ہوئی تو خواہ مخواہ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ اب کیا کروں میں، کون سی راہ نکالوں کہ احمد صاحب خود ہی انکار کر دے۔ یہ پہلا موقع تھا جب گھر میں آنے والے مہمانوں کے لیے خاص طور پر تیار ہو رہی تھی۔ مجھے بے حد عجیب لگ رہا تھا کسی انجان شخص کی خاطر تیار ہونا، اور وہ بھی تب جب میں اسے ریجیکٹ کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے بھابھی سے صاف کہہ دیا جیسی ہوں ویسے ہی ان کے سامنے جاؤں گی۔ میں چاہتی تھی وہ انجان شخص مجھے خود ہی ریجیکٹ کر دے تاکہ میرے من کی مراد برائے، مگر امی نے مجھے ڈپٹ دیا، پھر خود ہی میرے لیے کپڑے نکالے اور تیار ہونے کہتی کچن میں چلی گئی۔ اب کیا کروں میں، ایسا کیا کروں کہ بابا کا مان بھی نہ ٹوٹے اور میرا راستہ بھی صاف ہو جائے۔ میں بدلی سے تیار ہوتی دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ بھابھی نے ان لوگوں کی آمد کی خبر دی۔ پہلی بار کسی مہمان کے گھر آنے پر مجھے غصہ آیا، ورنہ مہمانوں کی آمد ہمیشہ مجھے خوش کر دیا کرتی تھی۔ بھابھی 5 منٹ میں مجھے نیچے آنے کا کہتی دہلیز سے ہی پلٹ گئی۔ میں دوپٹہ درست کرتی کھڑی ہوئی، میک اپ کے نام پر جو گلوز لگایا تھا اسے بھی ٹشو سے اچھی طرح صاف کیا اور بدلی سے زینے عبور کرنے لگی۔ ابھی میں آخری زینے پر کھڑی تھی جب بھابھی نے بآواز بلند مجھے پکارا۔ چند لمحوں کے لیے میں نروس ہو گئی۔ بھابھی کے پکارنے پر سامنے کے صوفے پہ بیٹھے مہمانوں نے میری طرف دیکھا۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ بھی اسی جانب اٹھ گئی۔ اور یہ کیا، یہ تو امان اصغر تھا۔ امان اصغر جو اپنی دونوں بہنوں کے درمیان میں بیٹھا مجھ سے زیادہ نروس حیران دکھائی دیتا تھا۔ جس حیرت سے میری جانب دیکھ رہا تھا مجھے 100% یقین تھا کہ وہ بھی اتنا ہی لا علم تھا جتنی کہ میں۔ میرے ایک ہی جگہ فریز ہو جانے پر بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ کے دائیں جانب کے سنگل سیٹر صوفے پر بٹھایا۔ میں بے حد حیران تھی کہ انجان جسے میں ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی اور کوئی نہیں بلکہ امان اصغر تھا، میرا کلاس فیلو، جس کی پسندیدگی کا پیغام اس کے دوست نے مجھ تک پہنچایا تھا۔ ہاں، مجھے آج بھی اچھی طرح یاد تھا وہ دن۔ ہمارے میڈیکل کے تعلیمی سال کے آخری 2-3 دن تھے۔ میں لائبریری سے لی جانے والی کتابیں واپس کرنے لائبریری آئی تھی جب حارث نے پکارا، عابر، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، کیا آپ 2 منٹ کے لیے میری بات سن سکتی ہیں؟ میں کتابیں واپس کروا چکی تھی، میرا کام مکمل تھا۔ میں سر ہلاتی اس کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ حارث میرا کلاس فیلو تھا، اکثر کسی ٹاپک کو لے کر ہماری ڈسکشن ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے لگا وہ اسٹڈی سے متعلق مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوگا، مگر جو بات اس نے مجھ سے کی اس نے مجھے حیران ہی تو کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات شروع کہاں سے کروں۔ اگر امان خود بات کر لیتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن آپ نے جو بھی بات کرنی آپ کریں، میں سن رہی ہوں۔ عابر، دراصل امان بہت اچھا انسان ہے، مگر وہ آپ تک اپنی بات پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ یقین کریں کہ اس نے مجھے یہاں نہیں بھیجا، میں خود یہاں آیا ہوں۔ آپ اتنی تمہید کیوں باندھ رہے؟ جو بھی کہنا ہے کہیں۔ امان کے فادر گورنمنٹ سرونٹ تھے۔ آج سے 6 سال قبل ان کی ڈیتھ ہوئی تو ساری ذمہ داری امان کے کندھوں پر آ گئی۔ اس کی 2 بہنیں ہیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ فادر کی پینشن کے علاوہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 2 جابس کرتا ہے۔ اور 1 منٹ، آپ یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہے؟ میں نے بہت حیرت سے پوچھا۔ امان کو میں جانتی تھی، وہ بھی ہمارا کلاس فیلو تھا، لیکن میری اس سے کبھی بات نہیں ہوئی، بلکہ وہ کسی سے بھی بات زیادہ نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا اور لیکچر ختم ہو جانے کے بعد باقی لڑکوں کی طرح گراؤنڈ یا کینٹین میں نظر نہیں آتا تھا، بلکہ کالج سے یوں غائب ہو جاتا جیسے یہاں کوئی آسیب اس کے تعاقب میں ہو۔ وہ کالج میں ہونے والی گیدرنگ میں بہت کم ہی دکھائی دیتا تھا۔
बल्कि हारिस के अलावा किसी से ज़्यादा घुलता मिलता भी नहीं था। अगर क्लासेस के बाद वो कभी नज़र आ भी जाता तो हारिस के हमरा फिर कुछ क्लास फेलो के पूछने पर हारिस के दोस्त से मालूम हुआ कि वो पार्ट टाइम किसी कॉल सेंटर में जॉब करता है, इसलिए फ़ौरन ही गायब हो जाता है। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं जानती थी और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की। मेडिकल की मुश्किल पढ़ाई में किसी को जानने की फुर्सत ही कहाँ होती है। कोई बात कर ले ठीक है, अगर ना करे तो उसकी मर्ज़ी। मगर एक बात थी जो सब उसके मुतालिक जानते थे कि वो बला का ज़हीन था। उसके बनाए गए नोट्स तकरीबन पूरी क्लास में सर्कुलेट करते थे। अक्सर जूनियर उसको ढूंढते दिखाई देते थे और कुछ जूनियर्स तो बाकायदा फ़ीस देकर उससे एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे। हम तो अपना काम रो धो के मुकम्मल करते और वो जूनियर्स को क्लासेस देता था। बहरखैर जो भी था, मैं हारिस से अमाननामा सुनने तो नहीं आई थी और वो मुझे उसके मुतालिक इतनी तफसीलात से आगाह कर ही क्यों रहा था। मेरी बेजार सूरत देखकर हारिस चंद सेकंड के लिए खामोश हुआ। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमान आपको पसंद करता है। अगर आप शादी के बारे में सोचें तो एक बार अमान असगर को कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्त की मेरे लिए पसंदीदगी का इजहार करता तेज़ी से वहाँ से चला गया, जबकि मैं हक्का बक्का से कितनी देर वहाँ खड़ी रही। एक एक बात हैरान कुन ही तो थी। मैंने या उसने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। उसने कभी कोई ऐसा तासुर भी नहीं दिया था जिससे किसी बात का अंदाज़ा लगाया जाता, और आज आज उसका दोस्त मुझे उसकी पसंदीदगी से आगाह कर रहा था। मैं हैरान ना होती तो और क्या करती। मैं न जाने और कितनी देर वहाँ खड़ी रहती। अगर महानूर आकर मुझे कैफ़े का जाने का ना कहती तो। मैं हारिस की बातों को जहन से झटक के महानूर के साथ कैफ़े की तरफ निकल आई, जहाँ अमान असगर कोने की मेज़ पर बैठा चाय पीता दिखाई दिया, और पहली बार मैंने अमान असगर का बगौर जायज़ा लिया। सांवली रंगत, पुरकशिश ज़हीन आंखें, बेज़रा सा संजीदा अंदाज और वही रफ टफ सौलिया। मैं खड़ी उससे नोट कर रही थी जब चाय पीते पीते न जाने उससे क्या हुआ कि उसने कप मेज़ पर रखा, साइड पर पड़ा रजिस्टर, दूसरी कुर्सी पर मौजूद अपना बैग उठाया और नज़र झुकाए साइड से गुजरता बाहर निकल गया। शायद उसने मुझे देखा नहीं था। चाय के कप से उठता धुआं बता रहा था कि वो चाय छोड़ गया है, मगर क्यों? चाय पिए, ठंडी हो रही है। हमाद भाई की आवाज़ मुझे माज़ी से हाल में खींच लाई थी। अमान असगर के सामने रखे चाय कप से धुआं उठ रहा था। उसने आज भी उस गैर इरादी निगाह के बाद मुझ पर दूसरी निगाह नहीं डाली थी। जितनी देर वहाँ मौजूद रहा, बाबा और भाई से महवे गुफ्तगू रहा और मैं उसकी बहनों से मुझसे मेरी पसंद नापसंद और हॉबीज़ के बारे में पूछ रही थी। वो लोग कुछ देर और बैठने के बाद चले गए। मैं कमरे में आ गई। बाबा को पसंद आने वाला सेल्फ मेड शख्स अमान असगर होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। उस रोज़ आखिरी बार उसे कैफ़े में देखने के बाद मैंने दोबारा उसे कभी नहीं देखा था। मेरा अपने कुछ क्लास फेलो से राब्ता भी बरकरार था, लेकिन किसी ने कभी भी अमान असगर का जिक्र नहीं किया था। वैसे मुझे भी अमान असगर याद नहीं रहा था। उस रोज़ कॉलेज से आने के बाद मैं एक दो रोज़ लाशौरी तौर पर उसके मुतालिक सोचती रही, मगर अमान के लिए मेरे जहन में महज एक ही लफ्ज़ गर्दिश करता, अजीब, बेहद अजीब। एक दो दिन के बाद ना हारिस की कोई बात मेरे जहन में रही, ना कोई अमान असगर। अगर वो पसंद करता था तो ये उसका मसला था, मेरा नहीं। और ये भी सच था कि अगर वहाँ अमान असगर की जगह कोई और होता तब भी मुझे कोई परवाह ना होती। मुझे तो सिर्फ स्टडीज़ से सरोकार था, किसी की पसंद नापसंद से नहीं। मैं अब तक बेयकीनी की कैफियत में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आबिर अहमद को दोबारा देख सकूँगा। बेशक मेरे दिल ने उसके साथ की ख्वाहिश शिद्दत से की थी, फिर भी मैंने कभी गुमान नहीं किया था कि वो यूँ मेरे सामने आ जाएगी। आबिर अहमद, जिसकी खामोश मोहब्बत में बरसों से गिरफ्तार हूँ, जो बेहद मसरूफ़ियत के बावजूद भी मेरे दिल के किसी खाने में बड़ी राजदारी से महफूज थी। आज उसे देख लेने के बावजूद भी मेरी बसारत उस मंज़र पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। शायद इसलिए मैं दूसरी दफ़ा उसकी तरफ देखने की ज़रूरत ना कर सका। मुझे डर था कहीं सारा मंज़र तहलील न हो जाए, और अगर ये ख्वाब है तो कहीं आँख न खुल जाए। मेरे दिल की कैफियत अजीब थी। वहाँ सबके दरमियान में खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए था। उस रोज़ भी मेरी कैफियत कुछ ऐसी ही थी। जब कैफ़े में बैठा चाय पीते हुए हारिस की बात पर गौर कर रहा था, तब मुझे एहसास हुआ जैसे मेरा मौजूद होना किसी निगाह के हिसार में है, और मैं उस चेहरे को बिना देखे भी पहचान सकता था। वो आबिर अहमद थी। हाँ, आबिर ही थी, मगर वो क्यों मुझे ऐसे देख रही थी? उसने कभी मुझसे बात तक नहीं की। हमें कभी एक दूसरे को मुखातिब करने की ज़रूरत पेश ही नहीं आई, तो वो क्यों देख रही है? सर में उठने वाले दर्द की शिद्दत में इजाफा होने लगा था। इसके बावजूद मैं चाय का दूसरा घूंट नहीं भर सका। मुझे यकीन था वो तकती दो निगाहें आबिर की है, मगर पलट कर देखने की हिम्मत ना कर सका। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था। तसलसल से देखी थी। मुझे डर था कहीं मेरी ज़ात का कोई ऐब उस पर आया ना हो जाए। शायद हर मोहब्बत करने वाला इसी खौफ में मुब्तला होता हो कि जिससे
انسان بے تحاشا محبت کرتا ہے، اس کی نگاہ سے اپنی ہر خامی کو چھپاتا ہے، اب میں بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے فوراً اٹھا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ کیفے کے دروازے پر ہی کھڑی تھی، اس کی نگاہ اب مجھ پر ہی تھی، مگر میں بے ہنگم ہوتی دھڑکن کو سنبھالتا اس کے قریب سے گزر گیا۔ عابر احمد کی نگاہ نے میرے اجھل ہونے تک میرا تعاقب کیا، اور اب کیا وہ مجھے ریجیکٹ کر دے گی؟ کیا آج بھی میں وہیں کھڑا ہوں، خاص قسم کے رنگ پہننے والی عابر احمد، جو چند مخصوص رنگوں کے علاوہ کبھی دوسرے رنگ کا لباس زیب تن نہیں کرتی تھی؟ کیا مجھ سے شادی کر لے گی؟ میں نے سوچا تھا کہ آنے والا شخص جتنا بھی خوبرو ہو، جتنی ہی خوبیوں کا مالک ہو، میں بغیر وقت ضائع کیے نہ کہہ دوں گی، مگر یہ کیا؟ 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی میں کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ وہ نہ تو بے تحاشا خوبصورت ہے اور نہ ہی غیر معمولی خوبیوں کا حامل، ایک عام سا سیلف میڈ پرسن ہے، تو پھر میں نہ کیوں کہہ سکی؟ کہیں میری خاموشی کو سب ہاں نہ سمجھ لے۔ مجھے نئی فکر لاحق ہوئی تھی، پر مشکل تو یہ تھی کہ میں انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے بار بار حارث کے جملے یاد آ رہے تھے، آپ جب بھی شادی کے متعلق سوچے، ایک بار امان کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا۔ اور پھر تھک ہار بیٹھ جاتی تھی۔ آخر کیا تھا اس شخص میں؟ بظاہر کوئی خاص بات دکھائی تو نہیں دیتی، پھر کیوں کر لوں اس سے شادی؟ مجھے امان اصغر سے کہیں بہتر رشتے مل سکتے تھے۔ امان اصغر سے کہیں زیادہ خوبیوں کا حامل تو راحل صفدر تھا، جس سے میری ملاقات ہاؤس جاب کے دوران اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ وہ سینئر تھا اور اسپیشلائزیشن کر رہا تھا، ویل گرومڈ، ویل اسٹیبلش، اس کی فیملی، اس کے فرینڈز، اس کا لیونگ اسٹائل، ہر چیز میں وہ امان اصغر سے بہتر تھا۔ اگر دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جاتا تو امان اصغر پر کسی کی نگاہ پڑتی نہیں، لیکن میں نے تو اسے بھی منع کر دیا تھا، بڑی آسانی سے، بنا جھجک۔ پھر امان اصغر کو منع کیوں نہیں کر پا رہی؟ آخر کیوں؟ 2 ماہ بعد طلوع ہونے والی صبح مجھے بھلی بھلی سی لگ رہی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد یہ پہلا ایسا موقع تھا جب میں خوش تھا، بے حد خوش۔ عابر احمد سے شادی میری زندگی کی خواہش تھی، جو حسرت میں تبدیل ہونے کو تھی، مگر پھر میری خاموش محبت دبے پاؤں چپکے سے میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ اس نے منع کیوں نہیں کیا، میں نہیں جانتا۔ وہ اب میری زندگی کی ساتھی تھی، یہ خوشی مجھے کچھ اور سوچنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ مسرت تو جیسے دل کی مکین ہو گئی ہو، ہوائیں تو جیسے میری خوشیوں پر رقصہ ہو، اور برسات تو گیا مجھے ہی مبارکباد دینے کو روز میرے آنگن میں برستی ہو۔ مجھے ہر چیز خوشی دینے لگی تھی، ہر فکر معمولی سی لگنے لگی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی میں نہیں جانتا تھا، مگر میری خوشی دنیا کے کسی بھی پیمانے سے ماپی نہیں جا سکتی تھی۔ ہماری شادی کو 2 دن ہوئے تھے۔ تیسرے دن اس نے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل اور میڈیکل یونیورسٹی سے آرتھوپیڈک میں اسپیشلائزیشن کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مجھے اس کی اسپیشلائزیشن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اب کیونکہ میں خود اسپیشلائزیشن کر رہا تھا تو گھر کے تمام اخراجات کے ساتھ 2 افراد کی فیس پے کرنا مشکل تھا، لیکن میں عابر کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ عابر پہلے اسپیشلائزیشن کر لے، گو کہ میں اپنی ایڈمیشن فیس پے کر چکا تھا، مگر پھر بھی یہی بہتر تھا کہ پہلے عابر کورس کر لے۔ ٹھیک ہے، تم ایڈمیشن فارم دے دینا، میں کل جمع کروا دوں گا۔ میرے کہنے پر خاموش ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پرشدہ ایڈمیشن فارم کے ساتھ ایک لفافہ مجھے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ میں اچنبھے سے پوچھ رہا تھا۔ میری ایڈمیشن فیسیں کل لازمی جمع کروا دینا۔ عابر، پیسوں کی ضرورت نہیں، میں پے کر دوں گا۔ تم نے بھی ایڈمیشن لیا ہے، پھر کیسے پے کرو گے؟ ہاں لیا ہے، لیکن فی الحال میں نے ارادہ ترک کر دیا ہے۔ ویسے بھی میں 2 ہاسپٹلز میں جاب کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اسپیشلائزیشن کچھ مشکل ہے، اس لیے میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ 2 جابز تم پہلے بھی کرتے تھے، اس میں نیا کیا ہے؟ تم اپنی فیس پے کر لو، کافی ہے، میں بنا کسی دقت کے اپنی فیس پے کر سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ تلخ نہیں تھا، مگر اس کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لفافہ میرے ہاتھ میں تھما کے جا چکی تھی اور میں بس دیکھتا رہ گیا۔ 1 ہفتے بعد اس کی پہلی کلاس تھی، وہ مجھ سے پہلے تیار تھی۔ میں اپنی ڈے شفٹ کے لیے تیار ہو رہا تھا جب آئینے میں مجھے اس کا عکس دکھائی دیا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خیر، مجھے تو وہ ہمیشہ سے ہی پیاری لگتی تھی۔ موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی، پھر اس کی چہرے پر الجھن چھائی، سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں جلدی سے آستین فولڈ کرنے لگا، یوں جیسے میں اس کی طرف متوجہ تھا ہی نہیں۔ سنو، مجھے یہاں کا ایڈریس تو بتا دو، کیب کروانی ہے اس لیے۔ کیب کیوں؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں، میں کیب سے چلی جاؤں گی۔ تم کیوں جاؤ گی کیب سے؟ میں چھوڑ دوں گا۔ جب میں کہہ رہی ہوں پھر تم بحث کیوں کر رہے ہو؟ ایک دم بہت بیزار دکھائی دینے لگی۔ کیوں انکار کر رہی تھی؟ میں سوچنے لگا۔ اوہ ہاں، وجہ میری بائک تھی، شاید میرے ساتھ بائک پر نہ جانا چاہتی ہو۔ ظاہر ہے، جس کے گھر میں 2 گاڑیاں موجود ہو وہ کیوں میرے ساتھ بائک پر بیٹھے گی؟ میں نے اسے ایڈریس بتا دیا تھا، لیکن ساتھ میں نے گاڑی لینے کی بھی ٹھان لی تھی۔ وہ روز کیب سے جاتی اور میں معمول کے مطابق اپنی بائک پر۔
یہ شام کا وقت تھا، میں بے حد تھکاوٹ کا شکار تھا۔ نائٹ شفٹ سے پہلے میں گھنٹہ بھر سونا چاہتا تھا، مگر مجھے چائے کی بھی طلب ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں آیا تو بیڈ پر کتابیں پھیلائے لیپ ٹاپ پر شاید اپنی پریزنٹیشن تیار کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک بار پھر اپنے کام میں منہمک ہو گئی۔ وہ بہت کم مجھے مخاطب کرتی تھی، حالانکہ اتنی کم گو نہیں تھی۔ کالج میں اکثر بولتی اور باتیں کرتی دکھائی دیتی تھی۔ میں فریش ہونے کے بعد صوفے پر نیم دراز ہو گیا، مگر چائے کی طلب نے مجھے زیادہ دیر ایسا کرنے نہیں دیا۔ چائے پیو گی؟ میں نے کچن میں جانے سے پہلے اس سے پوچھا۔ پی لوں گی، اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں چائے بنا کر واپس آیا تو کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میں نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تو بے حد غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لفافہ میری طرف بڑھایا تھا جو میں اس کی الماری میں واپس رکھ چکا تھا۔ میں نے اس کی چائے کا کپ میز پر رکھا اور بغیر جواب دیے اپنی چائے پینے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی فیس خود پے کر دوں گی۔ پھر کیوں تم نے یہ پیسے واپس رکھ دی؟ میں نے بھی کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے انداز میں جواب دینے پر غصے سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر واپس بیڈ پر جا بیٹھی۔ چائے پی لو، میں نے اس کی توجہ چائے کی جانب دلوائی۔ خود پی لو۔ اس کے غصے میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اتنی سی بات پر برہم کیوں ہو رہی ہے۔ ایک فیصد کی تو بات تھی، میں نے ادا کر دی۔ کم از کم میری غیرتی ہرگز گوارا نہیں کرتی میں اس سے پیسے لوں، وجہ جو بھی ہو وہ میری ذمہ داری تھی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، بلکہ مصروفیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مجھے ڈی جی خان کے ہاسپٹل میں جاب آفر ہوئی، سیلری بھی اچھی تھی، تو میں نے تیسری جاب بھی کر لی۔ بلکہ یہ جاب میں نے اس لیے کی تھی تاکہ اپنی فیس کے ساتھ عابر کی فیس بھی بغیر کسی مشکل کے ادا کر سکوں۔ میں جمعے کے روز ڈی جی خان کے لیے نکل جاتا، وہاں 2 دن کی ڈیوٹی دے کر اتوار کی رات واپس آ جاتا۔ ہماری شادی کو 7 ماہ گزر چکے تھے اور اس عرصے میں نے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کی تھی کہ عابر میری کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی۔ امی سے اچھے سے بات کرتی تھی، میری بہنوں سے بھی، مگر مجھے بہت کم مخاطب کرتی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ سب کچھ نارمل ہونے کے بعد بھی کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا، اور میں چاہ کر بھی عابر کے لیے دیے سے انداز کی وجہ جان نہیں پا رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا وہ مصروفیت کی وجہ سے ایسا کرتی ہے، مگر مصروف تو میں بھی تھا۔ 3 ہاسپٹل میں جاب کے ساتھ اسپیشلائزیشن بھی کر رہا تھا۔ جاب تو خیر وہ بھی کر رہی تھی، مگر اس کی روٹین کچھ مختلف تھی۔ پھر کیا وجہ تھی؟ ہاں، شاید وہ مجھ سے خفا تھی، روز کیب سے جاتی تھی، شاید اسے یہ سب پسند نہ ہو۔ پھر میں نے تقریباً 1 ماہ کے بعد گاڑی خرید لی۔ کوئی بہت قیمتی گاڑی تو نہیں تھی، مگر گاڑی تو تھی نا، اور کرنا تو سفر ہی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ چھوٹی گاڑی ہو کیا یا بڑی گاڑی۔ میں اگلی صبح لان میں ٹہلتا اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی تیار ہو کر باہر جانے لگی، میں نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ سوالی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ کچھ دکھانا ہے، میرے بتانے پر سہلاتی میرے ساتھ چل دی۔ میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، پھر کار کیز اس کی جانب بڑھائی۔ کس کی ہے؟ کتنے دن کے لیے ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ میں جواب نہیں دے سکا، سوال تھا ہی ایسا۔ اس نے یہ کیوں سوچا کہ میں نے گاڑی کسی سے لی ہوگی؟ کیا مجھے اتنا گیا گزرا سمجھتی ہے؟ مانا کہ میرے پاس ویسی گاڑی خریدنے کے پیسے نہیں تھے جیسی گاڑیاں حماد اور احمد انکل یا اس کے بہنوئی زیر استعمال تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مجھ سے ایسا سوال کرتی۔ اگر میں نے کسی دوست یا رشتہ دار سے گاڑی لینی ہوتی تو کب کی لے چکا ہوتا، مگر میں نے آج تک کسی کا کوئی احسان نہیں لیا، کسی سے ایک پیسہ تک نہیں لیا۔ گاڑی خریدنے کے لیے میں نے اپنی کچھ ضروریات ترک کی تھی، کچھ سیونگ بھی موجود تھی میرے پاس، تو خرید لی۔ امان، میری خاموشی پر اس نے مجھے پکارا۔ کسی سے نہیں لی، خریدی ہے۔ تمہیں بائک پر سفر کرنا پسند نہیں؟ روز کیب سے جاتی ہو اس لیے خرید لی۔ میرا دل بجھ سا گیا تھا، پر گاڑی کی ضرورت تو تمہیں بھی ہے، تمہیں تو شہر سے باہر بھی جانا ہوتا ہے، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ عابر، یہ تمہارے لیے ہے۔ مجھے بہت برا لگا تھا، میرے ساتھ اتنی فارمل کیوں ہو جاتی تھی، یا پھر میری دی جانے والی چیزیں اس کی نگاہ میں بے وقت تھی۔ نہیں چاہیے، کیب ٹھیک ہے میرے لیے۔ کار کیس مجھے تھماتی بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ 2-3 ماہ سے عابر انتہائی بیزار اور اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی۔ پہلے وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی، مگر اب تو ہمہ وقت بیزار رہنے لگی۔ دن بدن اس کے چڑچڑے پن میں اضافہ ہونے لگا۔ اب وہ اکثر بات بے بات مجھ سے الجھنے لگتی تھی۔ لیکن اس رات عابر کے غصے والے انداز اور لب و لہجے نے مجھے صحیح معنوں میں پریشانی سے دوچار کیا۔ جب میں بخار کی شدت کی وجہ سے زیادہ دیر ہاسپٹل میں نہیں رہ سکا اور ایک کولیگ کو ڈیوٹی کرنے کے لیے کہا، میری حالت کو دیکھتے اس نے مجھے گھر جانے کو کہا۔ وہ اپنی شفٹ سے فارغ تھا، اس لیے میرے وارڈ میں ڈیوٹی دینے چلا گیا اور میں گھر چلا آیا۔ عابر کو آنے میں وقت تھا، ابھی کچھ دیر پہلے گزری تھی۔ میں دکھتے سر پر انگلیوں کی پوروں سے دباؤ ڈالنے لگا، مگر میرا وجود نڈھال ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر میں نے عابر کی طرف دیکھا، وہ بیگ ایک طرف رکھتی سیدھا میرے پاس آئی۔ امان، مجھے گاڑی چاہیے، بے حد غصے سے کہہ رہی تھی۔ 1 سال میں پہلی فرمائش تھی جو مجھ سے کری تھی۔ ہاں، لے لو، مجھے نئی گاڑی چاہیے۔
گاڑی کا ماڈل اور باقی تفصیلات میں نے تمہیں بھیج دی ہے، دیکھ لو۔ پہلی بار مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی، میں فوراً انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، تم ابھی دیکھو، اس کے لہجے میں ضد تھی۔ میں نے دکھتے سر کو فراموش کر کے فون پر اس کی طرف سے بھیجی جانے والی تفصیلات دیکھنے لگا۔ جس گاڑی کی فرمائش وہ کر رہی تھی وہ اچھی خاصی مہنگی تھی۔ عابر، ابھی 5 ماہ پہلے ہی میں نے گاڑی خریدی اور فی الحال میں دوسری گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تم تھوڑا عرصہ صبر کر لو، ہم دونوں کی اسپیشلائزیشن مکمل ہو جائے، پھر لے دوں گا تمہیں۔ تم کچھ افورڈ کر بھی سکتے ہو یا نہیں؟ اور جسے تم تھوڑا عرصہ کہہ رہے ہو اس میں ابھی 1 سال باقی ہے۔ میں 1 سال تک انتظار کرتی رہوں؟ 1 سال تو کیا، مجھے تو لگتا ہے اگلے 10 تک بھی تم یہ گاڑی افورڈ نہیں کر سکو گے، وہ تصدیق آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عابر، میری بات سنو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھانا چاہا مگر اس نے بری طرح میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں کوئی بات نہیں سنوں گی، مجھے ایک گاڑی چاہیے امان۔ غصے کے باعث اس کے ہاتھ کپکپانے لگے تھے۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں بغیر جواب دیے کمرے سے نکل گیا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں اتنا غصہ کرنے لگی تھی؟ میں لاؤنج میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے، ایک بار پھر سے میرے سامنے کھڑی تھی۔ تم گاڑی لے کر دے رہے ہو یا نہیں؟ ابھی تو نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ 1 سال میں پہلی بار کچھ مانگا ہے تم سے، اس کے لیے بھی انکار کر رہے ہو؟ اس 1 سال میں تم نے کیا ہی کیا میرے لیے؟ تنگ آ گئی ہوں میں تم سے۔ اس کی آواز کچھ زیادہ اونچی تھی۔ آہستہ بولو عابر، پلیز آہستہ بات کرو، امی اور چھوٹی گھر پہ ہے۔ اچھی بات ہے، انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تم کیا ہو۔ گھٹن ہوتی ہے مجھے اس گھر میں، اس رشتے سے، تم سے، ہر چیز سے۔ عابر، میں نے حیرت سے اسے پکارا۔ میری ساری کولیگز کے پاس گاڑیاں ہیں، واحد میں ہوں جو کیب سے جاتی ہوں۔ مجھے بتاؤ آخر میرا قصور کیا ہے جو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتی رہوں؟ گاڑی ہے تو صحیح، تم خود کیب سے جاتی ہو، جبکہ میں نے وہ گاڑی خریدی ہی تمہارے لیے تھی۔ نہیں، وہ پسند نہیں ہے مجھے گاڑی، اور اگر میرے لیے ہی خریدنی ہے تو نئی گاڑی خرید دو، میں لے دوں گا۔ تھوڑا وقت تو دو۔ وقت وقت وقت، یہی مسئلہ ہوتا ہے تم مڈل کلاس لوگوں کا، وہی کنجوس اور چھوٹی سوچ جس سے تم لوگ باہر ہی نہیں نکلتے۔ اس کی اونچی آواز سن کر امی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ میرے لیے وہاں مزید رکنا دوبھر ہوا تو میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میں ڈیوٹی چھوڑ کر آیا تھا تاکہ کچھ دیر آرام کر لوں، مگر یہی میری غلطی تھی۔ اگر نہ آتا تو شاید یہ بحث ہوتی نہ۔ یہ ہمارا پہلا جھگڑا تھا، وہ بھی اس قدر شدید نوعیت کا۔ مجھ سے عابر سے اس قدر ہارش ری ایکشن کی امید نہیں تھی۔ ایک وقت ہی تو مانگا تھا، یعنی میرا بدترین خدشہ 1 سال بعد بھیانک حقیقت کے روپ میرے سامنے تھا۔ کلاس ڈفرینس۔ کوئی اور کہتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر وہ کوئی اور نہیں، عابر تھی۔ اب شاید میں اس سے نظریں نہ ملا سکوں، شاید میں خود سے بھی نظریں نہ ملا سکوں۔ وقت کے ساتھ عابر کی بے اعتنائی اور چڑچڑے پن میں اضافہ ہی ہوا۔ حدید کی پیدائش کے بعد وہ صرف چند دن خوش رہی، بلکہ نارمل کہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور اس کے بعد وہ نہ صرف میرے سامنے بلکہ ہر کسی کے سامنے اپنی خفگی اور غصے کا اظہار کرنے لگی۔ میں اس کی خواہشات پوری کرنا نہیں کرتا تو میں کنجوس ہوں، میں بہت برا انسان ہوں جو اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ ایسے احساس چکے تھے اسے مجھ سے جن کا اظہار اب وہ دنیا کے سامنے کرنے لگی تھی۔ پہلے صرف امی تھی، پھر اس نے احمد انکل کو بھی شامل کر لیا، پھر رفتہ رفتہ اس تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ بعض دفعہ وہ حد کر دیتی تھی، مگر میرے پاس خاموش رہنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں تھا۔ محبت سراسر میرا مسئلہ تھا، اس کا نہیں۔ اگر میں اس کی طرح اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا تو پیچھے کچھ بھی نہ بچتا، اور میں تو سب کچھ سنبھال کے رکھنا چاہتا تھا، اسے بھی، ہمارے رشتے کو بھی، مگر انسان کب تک صبر کرے؟ آخر کب تک؟ آج اس نے میری پھپھو کے سامنے اپنے دکھڑے سنائے تھے، وہ پھپھو جو کبھی ہماری بھی سگی نہیں رہی، جنہوں نے ابا کی وفات کے بعد ایک بار بھی ہمارا احوال جاننے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی کسی عید پر انہیں ہمارا خیال آ جاتا تو 1 آدھ منٹ کی کال کر کے اپنی مصروفیات زندگی سے آگاہ کر کے فون بند کر دیتی۔ مجھے پہلی بار عابر سے شکوہ ہوا تھا۔ آخر کیوں کیا اس نے یہ سب؟ شادی کے 15 ماہ بعد میں نے پہلی دفعہ اس سے اپنے شکوے کا اظہار کیا تھا، اور وہ اظہار مجھے ہی مہنگا پڑا۔ عابر، تمہیں پھپھو کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم مجھ سے خفا ہو یا پھر میری ذات میں بھی جو بھی خامی ہے اس کی بات مجھ سے کرو، مگر ہمارے ریلیشن میں ہر کسی کو شامل کر کے اسے بے وقت تو نہ کرو۔ میں نے اپنے تئیں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں فضول میں جھگڑا کرتی ہوں یا پھر یہ کہ ریلیشن کو کیسے سنبھالا جاتا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں۔ میں ناسمجھ ہوں، بے وجہ تمہاری برائی کرتی ہوں جبکہ تم بہت اچھے ہو، اور میں لوگوں کے سامنے غلط بیانی کرتی ہوں، میری بات کو منفی انداز میں لے کے۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ عابر، میرا وہ مطلب نہیں ہے، میں تم سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ
مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ آج صاف صاف بتا دو مجھے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے دل کی بات کسی سے شیئر نہ کروں، ڈپریشن کی مریض بن جاؤں یا پھر گھٹ گھٹ کے مر جاؤں؟ اس کی اونچی آواز پر حدید نیند سے بیدار ہوتا رونے لگا تھا۔ شاید وہ ڈر گیا تھا۔ عابر کی آواز میں حدید کی رونے کی آواز بھی شامل ہو چکی تھی، مگر وہ چپ کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں روتے ہوئے حدید کو گلے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری ہر کوشش ناکام رہی، اس کا رونا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس معاملے میں وہ اپنی ماں پر ہی گیا تھا۔ میں دونوں کو چپ کروانا چاہتا تھا، دونوں کو پرسکون دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ دونوں ہی خاموش ہونے کو تیار نہیں تھے۔ اب کیوں چپ ہو تم؟ جواب کیوں نہیں دیتے میری بات کا؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ تم بھی جانتے ہو تم غلط ہو۔ میری فرینڈز، میری کولیگز آئے روز پارٹیز میں جاتی ہے، جیسے ہی انہیں موقع ملے ٹریولنگ کرتی ہے، گھومتی پھرتی ہے۔ ان کے ہسبینڈ انہیں مہنگے اور قیمتی تحائف دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے لائف، اسے کہتے ہیں جینا۔ جبکہ تمہارے ساتھ نے مجھے فرسٹریشن کے سوا کچھ نہیں دیا۔ بولتی جا رہی تھی اور میں کمرے میں ٹہلتا حدید کو چپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ تحفے تو تمہارے لیے میں بھی لاتا ہوں، کئی بار لائے ہوں، مگر تمہیں میرے تحائف پسند ہی نہیں آتے۔ وہ اتنے سستے بھی نہیں ہوتے کہ تم ان پر دوسری نگاہ بھی نہ ڈالو۔ مگر آوازوں کے شور سے میرا دماغ پھٹنے کو تھا۔ چپ ہو جاؤ حدید، چپ ہو جاؤ، میں نے بے بسی سے کہا تھا، اور حدید کو مجھ پر ترس آ گیا۔ ہچکیاں لیتے خاموش ہو گیا اور میرے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی غلطی نہیں کی جس کے لیے مجھے پچھتانا پڑے، لیکن تمہارے ساتھ نے ہر دن مجھے پچھتانے اور افسوس کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تم نے مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں دی، تم سے شادی نے مجھے عذاب مسلسل میں مبتلا کر دیا ہے، میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں بے وقوف ہوں، ناسمجھ ہوں، تو ٹھیک ہے، میں بھی مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، میں چلی جاؤں گی، مجھے تمہارے ساتھ اب نہیں رہنا۔ مجھ میں مزید کچھ بھی سننے کی ہمت نہیں تھی۔ میں حدید کو یوں ہی کندھے پر سلائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے میرے ساتھ گھٹن میں مبتلا کرتا تھا، اسے یہ رشتہ عذاب لگتا تھا، اسے مجھ سے فرسٹریشن ہونے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی، یہ ساری باتیں مجھے فانس کی طرح چبھ رہی تھی۔ اسے میرا ساتھ مار رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ وہ گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی۔ کیا میں اسے ایک لمحے کی خوشی نہیں دے سکا جو مجھے زندگی کی طرح لگتی ہے؟ وہ میرے ساتھ رہ کر ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے۔ ہم دونوں کے احساسات اس قدر متضاد کیوں تھے؟ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنی ہی خود سے بیزاری محسوس کرنے لگی تھی۔ عابر اگلے روز ہاسپٹل سے واپس نہیں آئی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بات پر اتنی جلدی عمل کرے گی۔ حدید کو امی کے پاس چھوڑ گئی تھی، اس نے امی سے کیا کہا تھا کیا نہیں میں نہیں جانتا تھا، مگر امی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا اور نہ فکر مند تھی۔ مگر اس رات میں سو نہیں سکا۔ آخر کیا ہوگا اس رشتے کا انجام؟ حدید کا کیا ہوگا؟ میں بالکل نہیں جانتا تھا، نہ چاہتا تھا کہ وہ ماں کی یا باپ کی محبت اور شفقت سے محروم رہے۔ میں نے عابر کو بہت سے میسیجز کیے، بہت سی فون کالز کی، لیکن وہ میرا نمبر بلاک کر چکی تھی۔ نہ جانے اس نے انکل اور حماد بھائی سے کیا کہا ہوگا، کس انداز میں بات کی ہوگی کہ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا۔ نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ خود سے جا کے پوچھ لوں یا عابر اور اپنے تعلق کو یوں ڈسکس کروں۔ اگر میں چلا بھی جاتا تو کیا کہتا؟ کم از کم وہ باتیں سب کے سامنے دہرانا نہیں سکتا تھا جو عابر مجھ سے کہتی تھی۔ اگر میں خود کو سچا ثابت کرتا تو عابر جھوٹی پڑ جاتی، وہ شرمندہ ہوتی یا نہ ہوتی، مگر میں ضرور ہو جاتا۔ میں کیا کروں؟ یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تقریباً 9-10 دن بعد میری ملاقات حماد بھائی سے ہوئی۔ وہ مجھ سے بڑے نارمل انداز ملے، شکوہ کرنے لگے کہ اتنے دن ہو گئے میں ان کی طرف نہیں آیا، اور کچھ نہیں تو حدید کو ملوانے ہی لے آؤں۔ میں مصروفیت کا کہتا انہیں ٹال گیا۔ عابر نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ سب خاموش تھے، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا، اور یہ خاموشی میری جان لے رہی تھی۔ تو کیا واقعی وہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ کیا واقعی مجھے اتنا ناپسند کرتی ہے کہ کیا وہ رہ لے گی؟ ہاں، وہ رہ لے گی، وہ رہ سکتی ہے، محبت اس کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ مگر میں کیا کروں گا؟ میں تو نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرا سب سے بڑا مسئلہ تو محبت ہی ہے۔ پھر حدید بھی تو ہے۔ دن یوں ہی بے قید سے گزرے تھے۔ مصروفیت تو وہی تھی، مگر ساتھ ہی ایک جمود سا طاری ہو گیا تھا۔ عابر کو گئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ آخری پیشنٹ کا معائنہ کرنے کے بعد میں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ یہ تھکاوٹ کام کی تھکاوٹ نہیں تھی، یہ زندگی کی تھکاوٹ تھی۔ پہلی بار زندگی مجھے تھکا رہی تھی۔ میں واقعی بہت تھک گیا تھا۔ میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میں اپنی زندگی، عابر سے محبت، اس کا میری زندگی میں شامل ہونا، حدید کا ہماری زندگی میں آنا، ان باتوں کو پھر سے سوچنے لگا، ایک ایک لمحے کو پھر سے جینے لگا، مگر ساتھ ہی وہ ہر لمحہ تکلیف ختم کر دینا چاہتا تھا جس میں
عابر کی بے اعتنائی، لاتعلقی، تلخی اور بیساریت شامل تھی، مگر اس سے کیا ہونا تھا؟ خواب تو خواب ہی رہتا، حقیقت تھوڑی ہو جاتا، اور خواب کتنے ہی حسین کیوں نہ ہوتے۔ حقیقت اپنی تمام تر بدصورتی کے لیے میرے سامنے تھی۔ میں نہ جانے اور کتنی دیر انہی سوچوں میں مبتلا رہتا اگر فون پر عابر کالنگ کے حروف دکھائی نہ دیتے تو۔ میں کچھ دیر تھر تھراتے فون کو دیکھتا رہا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، تو کیا وہ اپنا آخری فیصلہ سنانے کے لیے فون کری تھی؟ میری دھڑکن ایک دم مدھم ہوئی تھی۔ میں نے فون نہیں اٹھایا تھا، مجھے خوف آنے لگا تھا۔ عابر کی محبت نے ہمیشہ اسے مجھے خوف میں مبتلا کر رکھا تھا، مگر آج تو یہ خوف میری جان ہی لے لے گا۔ فون ایک بار پھر سے تھرتھرانے لگا، ایک بار پھر اور پھر۔ چوتھی بار میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ عابر، میں نے پکارا تھا، مگر جواب ندارد، خاموش نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی، بے آواز، بے حد خاموشی سے۔ میں سن سکتا تھا۔ ہاں، رو ہی تو رہی تھی۔ عابر، تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے یوں لگا جیسے میرا دل کسی نے مسل دیا ہو۔ عابر، کچھ ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے یا کوئی پریشانی ہے؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ رو نہیں رہی، فلو ہے بس۔ حدید کی یاد آ رہی تھی اس لیے فون کیا۔ میں جانتا تھا جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی آواز بھاری پن زکام کی وجہ سے نہیں، شدت گریہ کے باعث ہے۔ ہاں، میں انکار نہیں کر سکی۔ میں خود بھی حیران تھی کہ کیوں نہ کسی نے مجھ پر دباؤ ڈالا اور نہ ہی کوئی زبردستی کی۔ فیصلہ میرے اختیار میں تھا، چاہتی تو انکار کر دیتی، کوئی مجھے کچھ نہ کہتا، کوئی سوال نہ کرتا، لیکن تمام تر اختیارات کے باوجود میں انکار نہیں کر سکی اور امان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ امان کا گھر جدید طرز کا تھا، مگر چھوٹا تھا، لیکن برا نہیں تھا۔ بابا نے میرے لیے ضرورت کی ہر چیز دینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن امان نے ہر چیز لینے سے انکار کر دیا۔ بابا، بھائی، امی سب نے بہت کہا، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر بھائی نے کہا کہ ہم وہی اماؤنٹ عابر کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتے ہیں، مگر اس نے کہا میری اس شادی کو لے کر ایک ہی شرط ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بالآخر چاہتے ہوئے بھی بابا خاموش ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس مجھے پیسے یا سامان دینے کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ ہی کسی مشکل کا سامنا تھا، مگر امان کی ضد کے سامنے وہ چپ ہو گئے۔ امان نے نہ تو میرے حسن کے قصیدے پڑھے، نہ کوئی شاعری سنائی، نہ غزل۔ بڑے بڑے وعدے تو دور کی بات، اس نے مجھ سے کوئی چھوٹے چھوٹے وعدے بھی نہیں کیے۔ نہ جانے مجھے پسند کرتا بھی تھا یا حارث نے یوں ہی کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے اگر پسند کرتا بھی ہو تو اس کی پسند بدل گئی ہو۔ آخر پسند بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس نے مجھ سے صرف ایک جملہ کہا تھا، زندگی پہلے بھی بہت اچھی تھی، لیکن تمہارے ساتھ نے اسے حسین کر دیا ہے۔ میڈیکل کی خشک پڑھائی کے بعد اتنا کہہ دینا ہی بہت تھا، کیونکہ نہ تو فلاسفر تھا نہ ہی شاعر۔ مجھے بھی نظموں اور غزلوں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد میں نے امان سے کہا کہ میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی ہوں۔ دن کم تھے، آخری تاریخ سے پہلے فارم جمع کرنا تھا مجھے۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ باہر سے اسپیشلائزیشن کروں، لیکن امان کے سامنے اس طرح کی ڈیمانڈ رکھنا مجھے کچھ عجیب ہی لگا۔ مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا، میں بابا سے کہہ دیتی تو سارا انتظام کر دیتے، مگر امان کیا سوچتا میں نہیں جانتی تھی، لیکن کم از کم اسے اچھا تو بالکل نہ لگتا۔ جب اس نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا تو یہ بات کیسے پسند آتی؟ میں نے اسے فارم کے ہمراہ فیس بھی دی، لیکن وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں، لیکن میں جانتی تھی مالی طور پر اتنا مستحکم نہیں کہ اپنے ساتھ میری فیس کے اخراجات بھی برداشت کر سکے۔ حارث مجھے اس کے بارے میں بتا چکا تھا، مجھے یاد تھا سب، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ فیس خود پے کر دے گا۔ مگر کیا ضرورت تھی اسے یہ کرنے کی جب میں بآسانی اپنی فیس دے سکتی تھی؟ 2 جابس تو پہلے بھی کر رہا تھا، پھر مان لینے میں کیا قباحت تھی کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا؟ اس کے ضد پر میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا، مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے لفافہ اسے پکڑا اور باہر نکل آئی۔ آج میری پہلی کلاس تھی، مجھے ہاسپٹل جانا تھا، مگر یہ کیا، امان کے پاس تو گاڑی ہی نہیں تھی۔ خیر میں نے کیب منگوا لی، مگر مجھے صحیح معنوں میں غصہ تب آیا جب امان نے مجھے بائک پر ڈراپ کرنے کی آفر کی۔ آخر وہ مجھے سمجھ کیا رہا تھا جو بار بار مجھے ڈراپ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا؟ اسے بے شک کوئی فرق نہ پڑتا ہو، لیکن مجھے پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ بائک پر سفر کر کے شرمندہ ہونے سے بہتر تھا کہ میں کیب سے چلی جاتی، کم از کم شرمندگی سے تو بچ جاتی، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ اگر میں بہت خوش نہیں تھی تو اتنی ناخوش بھی نہیں تھی۔ شادی کے بعد مجھے جیسے مسائل کا خوف تھا ویسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ امان نے مجھے پڑھنے اور جاب کرنے سے منع نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی مجھ پر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی جو مجھے کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا کرتی۔ ہماری زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، شاید اس کی وجہ ہم دونوں کی مصروفیت تھی، اور کچھ اس لیے بھی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ امان کم گو ہے۔ کالج میں بھی تو ایسا ہی تھا، اپنے آپ میں مگن رہنے والا، خاموش طبع۔ مجھے لگا کہ امان کی نیچر ہی ایسی ہے، اور پھر میں خود سے کہتی بھی کیا، مجھے کچھ بھی کہنے کا موقع دیتا ہی کہاں تھا۔ میری ہر ضرورت بغیر کچھ کہے پوری کر دیتا تھا۔ گزرے 7 ماہ میں اس نے مجھے کسی چیز کی تنگی نہیں ہونے دی۔
امان کی امی اور بہنیں بہت اچھی تھی، روایتی ساس نندوں کی طرح ہرگز نہیں تھی جو بیٹے کے کان بھر کے میرا جینا دو بھر کرتی۔ میں نے جاب کر لی تھی، پڑھتی تھی، گھر کے کسی کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ اس کی وجہ میری مصروفیت تھی۔ ہاں، کبھی کبھی سینڈوچ یا اس طرح کی کوئی اور چیز بنا لیا کرتی تھی۔ ان 7 ماہ میں امان سے متعلق ایک بات ضرور نوٹ کی تھی میں نے کہ امان کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، نہ ہی بیجا فرمائشیں کرتا تھا۔ اگر کبھی اسے چائے یا کافی کی طلب محسوس ہوتی تو مجھ سے کہنے کی بجائے خود ہی بنا لیتا، نہ صرف اپنے بلکہ میرے لیے بھی۔ صبح مجھ سے پہلے نکلتا تھا تو مجھے اپنی امی کو جگانے کی بجائے آملیٹ، ٹوسٹ اور چائے بنا کر بریک فاسٹ کرتا نکل جاتا تھا۔ بعض اوقات اس کی روٹین مجھے حیران کر دیتی تھی، کیسے وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ تین جابس کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس سب کے باوجود بھی اس کی پیشانی پر کبھی کوئی شکن نہیں آئی تھی، کبھی بیزار نہیں ہوا تھا، جبکہ میں اکثر اس روٹین سے تھک جاتی تھی۔ میں اس کی طرح تین جابس نہیں کرتی تھی، سنگل شفٹ کی ایک ڈیوٹی دیتی اور دن میں چند گھنٹے اسپیشلائزیشن کے لیے جاتی۔ جاب میں صرف پریکٹس کے لیے کر رہی تھی، جبکہ اتنی ہیکٹک روٹین کے بعد وہ ہر چیز کو بہت اچھے لے کر چل رہا تھا۔ آج بھی میں معمول کی طرح کیب بلوا چکی تھی، تیار ہو کے گھر سے نکلنے لگی تو لان میں امان کو دیکھا۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اب تک گیا کیوں نہیں، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کار کیز میرے سامنے کی۔ میں سمجھی اس نے یہ گاڑی کسی سے لی ہوگی چند دن کے لیے، مگر اس نے کہا کہ وہ گاڑی خرید چکا ہے۔ اتنی چھوٹی گاڑی خریدتی اس نے، ایسی گاڑی پر تو اب کوئی بھی سفر نہیں کرتا۔ مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اگر وہ کوئی ڈھنگ کی گاڑی خرید لیتا تو اور بات تھی۔ مجھے گاڑی سے زیادہ اس کی بات نے حیران کیا جب اس نے کہا کہ یہ گاڑی تمہارے لیے خریدی ہے۔ اچھا مذاق تھا۔ میری تمام کولیگس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک گاڑی تھی اور میں اس گاڑی میں جاتی پھر انہیں کیا بتاتی کہ امان نے میرے لیے خریدی بھی تو یہ گاڑی۔ میں تو سارا وقت اس چھوٹی گاڑی کو ان کی نگاہوں سے بچانے کی فکر میں ہی لگی رہتی۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ میں کیب میں ہی جاؤں گی، اس کی ضرورت نہیں، اب اگر خرید ہی چکا ہے تو خود ہی استعمال کر لے۔ ہر ہفتے تو وہ شہر سے باہر جاتا تھا، پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے سے بہتر تھا اسی گاڑی میں چلا جاتا۔ پھر ایک دن مجھے امان سے شادی پر سخت پچھتاوا ہوا، بہت زیادہ۔ مجھے ایک بہت اہم ٹاپک پر پریزنٹیشن تیار کرنی تھی۔ میں نے پریزنٹیشن مکمل کر لی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ میری پریزنٹیشن سب سے اچھی ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس لیے سوچا کہ ایک بار امان کو دکھا دوں، اس سے زیادہ اچھی پریزنٹیشن کوئی نہیں بناتا تھا۔ کالج میں اس کی پریزنٹیشن پہلے نمبر پر ہوتی تھی۔ میں نے سارا مواد فلیش ڈرائیو میں منتقل کیا اور اس کے پاس آئی۔ امان، کیا تم ایک بار میری پریزنٹیشن چیک کر دو گے؟ ٹھیک ہے، کر دوں گا۔ اس نے ڈرائیو پاکٹ کی جیب میں ڈال لی۔ اگلے دن میری پریزنٹیشن تھی اور یہ کیا، امان سے فلیش لینا تو بھول گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، سینئر ڈاکٹرز اور باقی فیلوز کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ہاسپٹل سے باہر آ کر امان کا نمبر ٹرائی کیا مگر اس کا نمبر بند تھا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا، وہاں بیٹھ کر بند نمبر کے کھلنے کا انتظار کرنا بیوقوفی تھی، اس لیے میں نے سوچا اس کے ہاسپٹل جا کے فلیش لے جاتی ہوں۔ میں کبھی وہاں نہیں گئی تھی، لیکن اتنا تو جانتی تھی کہ وہ کسی نجی ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے۔ میں ابھی ہاسپٹل کے باہر ہی تھی جب میری ملاقات پارکنگ سے گاڑی نکالتے راہل صفدر سے ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ اس سے زیادہ حیران تو میں اس لڑکی کو دیکھ کر ہوئی جس کو وہ اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتا مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر امان سے ملنے آئی تھی، کام ہے ان سے۔ اوہ، ڈاکٹر امان، ہی از ویری ٹیلنٹڈ۔ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے ڈاکٹری کھول کر پی لی ہے۔ مسکراتے اس کی تعریف کر رہا تھا۔ مجھے امان کی تعریف سننا اچھا لگا تھا مگر اچھا زیادہ دیر کے لیے اچھا رہنے والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر امان سے کیوں ملنا ہے تم نے؟ اینی پرابلم؟ ہی از مائی ہسبینڈ۔ ریئلی؟ راہل صفدر کی نگاہوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ میں نے سر اس بات میں ہلایا تو بغور مجھے دیکھنے لگا۔ آپ یہاں کیسے؟ میرے پاس وقت کم تھا مگر مجھے مروتاً پوچھنا پڑا۔ یہ میرا ہی ہاسپٹل ہے، ڈاکٹری بہت ہیکٹک ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ ایک ہاسپٹل بنا کر قابل ڈاکٹرز کو ہائر کر لیا جائے۔ ایک سیکنڈ، تمہیں اپنی وائف سے ملواتا ہوں۔ ہادیہ، باہر آؤ۔ وہ جھک کر اپنی بیوی کو بلانے لگا مگر میری ساری دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ہادیہ، مائی وائف۔ عابر، تم؟ ہادیہ نے مجھے دیکھ کر گرمجوشی سے کہا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا مگر اسے پہچاننے میں مجھے دشواری ہوئی تھی۔ وہ ہادیہ رحمان تھی، اسلام آباد سے ہم دونوں ایک ساتھ ہاؤس جاب کی تھی۔ ہادیہ رحمان ایک عام سی لڑکی تھی جسے نہ کوئی ڈریسنگ سینس تھا نہ ہی فیشن اور اسٹائل کا علم تھا، لیکن سب کے باوجود وہ بے حد حسین تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج وہ راحل صفدر کے ہمراہ بطور شریک سفر میرے سامنے کھڑی تھی۔ مگر ہادیہ رحمان اور مسز راحیل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔
کا हेयर कट, ड्रेसिंग स्टाइल, लुक्स, हर चीज़ अक्सर मुख्तलिफ थी। फिर उसे पहचानने में दुश्वारी क्यों ना होती, वो वैसी ही दिखाई देती थी जैसा राहिल सफदर की वाइफ को दिखाई देना चाहिए था। जहाँ तक बात राहिल सफदर की थी तो फैशन और स्टाइल हमेशा से उसका खासा रहा था, जिस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई। क्या कर रही हो आजकल? कौन से हॉस्पिटल में होती हो? हादिया पूछ रही थी। अब मैं उसे क्या कहती, मुझे इससे मिलकर ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। मैंने अपनी जॉब और स्पेशलाइजेशन के बारे में उसे बताया तो और ज़्यादा खुश हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने भी उसी हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई किया है। राहिल ने बहुत कहा कि अपने हॉस्पिटल के होते हुए कहीं और जॉब की क्या ज़रूरत है, लेकिन यहाँ मुझे हर कोई बॉस की तरह ट्रीट करता है। ऐसे में तो मैं कुछ सीख ही नहीं सकती, जहाँ मेरी गलती पर कोई डांटने वाला ही ना हो। बता रही थी, मुझे उसकी तफसीलात से कोफ्त होने लगी। मैं फिर कभी फुर्सत से मिलने का कहती हॉस्पिटल के अंदर की तरफ चल दी तो राहिल सफदर इसलिए हैरान हो रहा था। मैंने हॉस्पिटल के अंदर आकर सोचा, जहाँ दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी और मरीज़ों के लिए हर सहूलत मौजूद थी, कि मैंने उससे शादी से इनकार करके एक ऐसे इंसान को बतौर लाइफ पार्टनर चूज़ किया जो उसके हॉस्पिटल में जॉब करता है। मुझे शदीद सुबकी का एहसास हुआ। इन्हीं सोचों में गलता में रिसेप्शन से अमान के वार्ड के मुतालिक दरियाफ्त करती आगे बढ़ने लगी जब वो कॉरिडोर में ही मुझे दिखाई दिया। तुम फ्लैश दिए बगैर ही वापस आ गए, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। यही करना था तो पहले इनकार कर देते। इसे देखते ही मैं बरस पड़ी। सॉरी अबीर, मैं भूल गया, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखी है, अच्छी थी, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो मैंने ठीक कर दी। मैं तुम्हें ये देने में ही आ रहा था। मेरे बख्श का लहजा मध्यम था। मैंने उसके हाथ से फ्लैश ले ली। तुम कैब से आई होगी, 1 मिनट रुको, कीज़ ले आता हूँ। किस लिए? तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने तुमसे ये फेवर मांगी? मेरा लहजा एकदम बहुत तुल्क हो गया। इसमें फेवर की क्या बात है, इतना तो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। उसका तहम्मुल काबिल दीद था। बहुत शुक्रिया। कैब खड़ी है, वापसी का कह कर आई थी। मैं उसी अंदाज में कहती पलट गई। मैं लाशऊरी तौर पर राहिल और अमान का मुआवजा करने लगी, साथ ही अपना और हादिया का भी। इस मुआवजे ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब चंद दिन बाद हादिया को मेरे ही वार्ड में अपॉइंट कर लिया था। हम दोनों की शिफ्ट एक साथ शुरू हुई, मगर मेरी पूरी कोशिश होती कि हमारा ज़्यादा सामना ना हो, लेकिन हादिया कभी मेरी कोशिश को कामयाब नहीं होने देती थी। शायद उसकी वजह हमारी पुरानी शनासाई थी। आज फिर फ्री होकर मेरे पास आई। चलो आबिर, कहीं बाहर लंच के लिए चलते हैं। नहीं हादिया, आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी क्यों? आज क्यों नहीं, आज ही चलते हैं। वैसे भी मेरी जॉब की खुशी में मैंने तुम्हें ट्रीट देनी है। आज जल्दी फारिग हो गए तो चलते हैं ना, फिर न जाने कब मौका मिले। फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है, ट्रीट रहने दो। फॉर्मल मैं नहीं, तुम हो रही हो। दोस्ती में ये सब तो चलता ही है। वो इसरार करी थी, जिसमें खुलूस की आमेज़िश वाज़ेह थी। मैं ज़्यादा देर उसे टाल नहीं सकी। फिर हम दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले। पार्किंग में उसकी बिल्कुल नई गाड़ी खड़ी थी। हादिया, मैंने चौंक कर उसे पुकारा था। हाँ कहो। तुमने इतनी जल्दी गाड़ी बदल ली? अभी पिछले माह तो तुमने नई गाड़ी ली थी, आज एक नया मॉडल। मैं गाड़ी में सवार होती हैरत से पूछ रही थी। मुझे गाड़ियों में खास दिलचस्पी नहीं है। शौक राहिल का है। वो चाहता है कि मार्केट में आने वाली हर नई चीज़ हमारे घर में मौजूद हो। मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने गाड़ी मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट की। वो बहुत आम से अंदाज बता रही थी, और मुझे एक बार फिर अपने इंतखाब पर पछतावा हुआ। राहिल सफदर, जिसने एक बार नहीं कई बार मुझे प्रपोज किया था, और मैं इनकार करती रही। किस लिए? अमान असगर के लिए। कितनी अहमक थी मैं, मुझे शिद्दत से एहसास हुआ। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अमान से कहूँगी मुझे भी वैसी गाड़ी लेकर दे। मैं क्यों जाऊँ कैब से? आखिर मेरा क्या कसूर है? जो कुछ हादिया के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? किस चीज़ की कमी है मुझ में? उस दिन जब मैं घर पहुंची तो अमान पहले से मौजूद था, हालांकि वो मेरे बाद घर आया करता था। आज क्यों जल्दी आया था? मैंने वजह जानने की कोशिश नहीं की। मैं तो पहले ही बहुत गुस्से में थी, बेजार थी। मुझे गाड़ी चाहिए अमान। वो अंगूठे से अपनी कनपट्टी पर दबाव डाल रहा था जब मैंने कहा। उसने बड़े आराम से कहा, ले लो। मगर मुझे वो गाड़ी नहीं चाहिए थी, मैंने उससे कह दिया था, और जो गाड़ी मुझे चाहिए थी उसकी सारी तफसील मैं उसे पहले ही भेज चुकी थी। मेरे इसरार पर उसने गाड़ी का मॉडल देखकर कहा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सुनना था कि मेरे गुस्से में इजाफा हो गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि क्या कर लूँ। पहली बार उससे कुछ कह रही थी और वो इनकार कर रहा था। उस दिन जो मेरे मुंह में आया मैं कहती रही, और वो चुपचाप कमरे से निकल गया। उसकी आदत मेरे गुस्से को हवा देती थी। क्या मैं पागल हूँ जो बोलती रहती हूँ, चीखती चिल्लाती हूँ? क्या मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। वो लाउंज में बैठा था। मैं वही बातें दोहराने लगी। वो मुझे खामोश होने का कह रहा था, और मेरी आवाज़ मज़ीद बुलंद हो रही थी, लेकिन उसके लहजे और आवाज़ में कोई तब्दीली ही नहीं आई थी। मगर उसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी, रंगत भी कुछ जर्द सी लग रही थी। लेकिन मुझे उससे सबसे क्या? वो बार बार कह रहा था, अबीर आहिस्ता बात करो, हम आराम से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। मैं तुम्हें गाड़ी ले दूंगा, अम्मी घर पर है, आहिस्ता बोलो प्लीज़।
مگر میں سن ہی کب رہا تھا۔ جس کو سننا ہے سن لے، جسے جو سمجھنا ہے سمجھ لے، میں کیوں برداشت کروں یہ سب؟ مجھے لگتا تھا وہ پوری زندگی بھی لگا دے تو بھی میری من پسند چیز نہیں دے سکے گا، اور اس بات کا برملا اظہار بھی کیا مجھ سے کہہ رہا تھا۔ تھوڑا وقت پھر اس کی امی باہر آ گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور پھر گھر سے باہر چلا گیا۔ حدید کی خوشی میں سب کچھ فراموش کر بیٹھی تھی۔ میں خوش رہنے لگی تھی، مگر یہ خوشی چند دن کی تھی۔ وہی ہادیہ، وہی لوگ، وہی ذہنی اذیت، وہی موازنہ ایک پھر سے مجھے فرسٹریشن میں مبتلا کرنے لگا۔ میں صرف سکون چاہتی تھی۔ مجھے لگا اگر مزید اس گھر میں امان کے ساتھ رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ پہلے میں اپنی فرسٹریشن صرف امان پر نکالتی تھی، لیکن اب میں بغیر لحاظ اپنے گھر والوں کو بھی اس کے رویے سے آگاہ کرنے لگی۔ مگر بابا بھائی الٹا مجھے ہی سمجھانے لگتے۔ آخر کسی کو امان کی غلطی کوتاہیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ بابا کے رویے نے مجھے مزید افسردہ کر دیا تھا۔ مجھے لگا بھری دنیا میں تنہا ہو گئی ہوں، اور اس سب کا غصہ میں امان پر نکالتی، ذرا سی بات پر جھگڑا کرتی اور اس کا وہی ری ایکشن ہوتا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہتا یا گھر سے باہر چلا جاتا۔ لیکن اب میں مزید یہ سب برداشت کر کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا، بلکہ فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اس کی پھپھو ہمارے گھر آئی۔ باتوں باتوں میں پوچھنے لگی کہ امان کیسا ہے، کیا میں اس کے ساتھ خوش ہوں؟ پھر وہ خود ہی کہنے لگی کہ لگتا تو نہیں ہے تم خوش ہو، خوشی تو چہرے سے صاف جھلکتی ہے۔ میں نے وہی سب ان سے کہا جو سب سے کہتی تھی، امان کی امی سے، اپنی امی اور بابا سے، سب سے۔ لیکن ہر شخص مجھے ہی غلط کہتا تھا، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ ایسے میں مجھے کوئی سامنے میسر آیا جو میری ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ امان کو یہ بات بری لگی تھی، اور پہلی دفعہ وہ مجھ پر اپنی خفگی ظاہر کرتا کہنے لگا۔ مجھے اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے ایسے سمجھا تھا جیسے ساری غلطی میری ہو، میں بہت بری اور وہ بہت اچھا، اور مجھ سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس کی بات سمجھنے کے بجائے اس سے خائف ہوتی ہمیشہ کی طرح برس پڑی۔ وہ پھر سے خاموش ہو گیا اور روتے ہوئے حدید کو چپ کروانے لگا۔ اس کی تمام تر توجہ حدید کی طرف تھی۔ میں بولتی رہی جیسے ہمیشہ بولتی تھی، لیکن ساتھ ہی میں یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے امان سے کہا کہ اب اس کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہوں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میرے گھر چھوڑنے کی بات پر بھی خاموش رہا اور حدید کو کندھے سے لگائے باہر چلا گیا۔ اسے ہی آتا تھا، اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں اگلے دن حدید کو آنٹی کے پاس چھوڑ کر ہاسپٹل چلی آئی، اور ساتھ ہی انہیں بتایا کہ فی الحال پیپر ہونے تک بابا کے یہاں رہوں گی۔ حدید روتا ہے، تنگ کرتا ہے، میں پڑھ نہیں سکتی، کیا اسے سنبھال لے گی؟ اور انہیں کیا اعتراض ہونا تھا؟ مجھ سے زیادہ تو وہ حدید کا خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا کہ امان کو معلوم ہے؟ میں نے کہا جی اسے معلوم ہے۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے جاؤ، اچھے سے امتحان دینا، حدید کے لیے فکر مند نہیں ہونا۔ میں نے اپنے گھر بھی سب کو وہی کہا جو امان کی امی سے کہا تھا۔ 3-4 دن بعد میرے 3rd سیمسٹر کے پیپر تھے، اور میں کسی کی نصیحتیں نہیں سننا چاہتی تھی، نہ ہی امان کی وجہ سے مزید اپنا فیوچر تباہ کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت میں صرف پرسکون ہو کر پیپرز کی تیاری کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہی بہتر لگا کہ امان اور اس رشتے کو پیپرز کے بعد ڈسکس کروں۔ میں امان سے متعلق کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ میں پیپرز کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہادیہ کے ساتھ ویسی ملاقات ہوتی جیسے روز ہوتی تھی۔ آج وارڈ کا راؤنڈ لینے کے بعد ہم دونوں کافی پینے کیفے آ گئی۔ وہاں میں نے ہادیہ سے پوچھا کہ اتنی اچھی اسٹوڈنٹ رہی تھی، پھر شوق کے باوجود وہ اسپیشلائزیشن کیوں نہیں کر رہی؟ میرے پوچھنے پر بالکل خاموش ہو گئی، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ شوق ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ راحل کی مرضی کا شامل ہونا بھی تو ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے MBBS کر لیا کافی ہے، آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے تو مجھے اس جاب کی بھی اجازت بہت مشکل سے دی ہے۔ اسے عورتوں کا کام کرنا پسند نہیں۔ وہ کہتا ہے گھر پر رہو، جب تمہیں سب کچھ گھر بیٹھے میسر ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت؟ راحل کے خیالات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ راحل جیسا انسان ایسا سوچتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، خاموشی سے اپنی کافی ختم کی اور اٹھ کر چلی گئی۔ نہ جانے کیوں، مگر میں امان کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ اس نے تو کبھی مجھے کسی کام سے منع نہیں کیا تھا، کبھی میری خواہش کے آڑے نہیں آیا۔ آتا بھی تو میں نے کون سا اس کی بات مان لینی تھی؟ میں نے فوراً دل کی نفی کی۔ میں امان کو کوئی کریڈٹ دینے پر تیار ہی نہیں تھی۔ میں صرف اور صرف اس کی خامیاں یاد رکھنا چاہتی تھی، خوبیاں نہیں۔ ویسے تم بہت خوش قسمت ہو۔ کچھ دن بعد میں نے ہادیہ سے کہا تھا، راحل نے اسے اپنے اتنے قیمتی کنگن جو دیے تھے تحفے میں۔ مجھے جویلری سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے ہادیہ کے کنگن بہت اچھے لگے۔ وہ کیسے؟ وہ میری طرف دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ راحل صفدر جیسا انسان اگر کسی کا لائف پارٹنر ہو تو وہ لڑکی خوش قسمت ہی ہوتی ہے۔ معدوم سا مسکرائی۔ ایسا تم سوچتی ہو، میں نہیں۔ کیوں، کیا کمی ہے راحل میں؟ آئے دن تمہیں اتنے مہنگے تحائف دیتا ہے، ہر 2-3 ماہ بعد تم گاڑی تبدیل کر لیتی ہو، اسلام آباد کے سب سے پوش علاقے میں تمہارا گھر ہے، اور تم کہتی ہو کیسی خوش قسمتی؟
خوش قسمتی کا انحصار بے بہا دولت پر نہیں بلکہ آپ کے ساتھ چلنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ کیا راحل اچھا نہیں؟ نہیں، وہ بہت اچھا ہے دنیا کی نگاہ میں، تو اس سے زیادہ اچھا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ ہادیہ کی بات نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ ویسے کیوں کہہ رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے تم ناشکری کر رہی ہو۔ سر نفی میں لاتی استزائیاں مسکرانے لگی، پھر آہ بھرتی کرسی پر ڈھہ گئی۔ ہادیہ 2-3 دن سے ہاسپٹل نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی پیپر کی مصروفیت کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر سکی، لیکن اب ہاسپٹل آ کر میں نے اسے فون کر کے اس کی خیریت پوچھی تو بتانے لگی کہ اسے کسی ضروری کام سے فوری طور پر اسلام آباد جانا پڑا، کل تک واپس آ جائے گی۔ اور کہے کے مطابق وہ کل ہاسپٹل موجود تھی، لیکن وہ کچھ بجھی بجھی سی لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ روئی ہے۔ میں نے سوچا فرصت ملتے اس سے پوچھوں گی کہ آخر کون سی ایمرجنسی آ گئی جو بغیر بتائے چلی گئی، اور اب اتنی اداس کیوں ہے۔ پھر میں یہی سب سوچتی ڈاکٹر ایوب کے پاس آئی، جو ہمارے سینئر ڈاکٹر وارڈ کے انچارج بھی تھے، اور ان سے پیشنٹ کی فائل ڈسکس کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہادیہ بھی آ گئی، وہ بھی ان سے اپنے کسی پیشنٹ کا ذکر کری تھی۔ میں ایک طرف ہو کر پیشنٹ کے ایکس رے کا معائنہ کرنے لگی، جبکہ ہادیہ ڈاکٹر ایوب کے سامنے بیٹھی تھی، درمیان میں میز حائل تھی۔ تبھی اچانک دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والا شخص راحل صفدر تھا۔ بہت ہی غصے میں تھا۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال کو سرخ کر گیا۔ جہاں میں اپنی جگہ ساکت ہوئی، وہیں ڈاکٹر ایوب ہکا بکا سے کرسی چھوڑتے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ مغالطات بکتا اپنی کم ظرفی اور جہالت کا کھلم کھلا اعلان کر رہا تھا۔ وہ ہادیہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی ڈاکٹر ایوب کو بیچ میں گھسیٹنے لگا۔ تم اس لیے یہاں آتی ہو نا؟ آج تو بتا ہی دو۔ میں نے تمہیں اپنے ہاسپٹل میں جانے سے منع کیا تو تم یہاں آ گئی، اس کی خاطر ہے نا؟ ہادیہ شرمندگی اور اہانت کے باعث نظر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ آج بات کرتا ہوں تمہارے سوتیلے باپ سے، رکھے تمہیں اپنے پاس۔ راحل پلیز، خدا کا واسطہ ان سے کچھ مت کہنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ اہانت، شرمندگی، گال پر پڑنے والا تھپڑ، راحل کی بےہودہ باتیں اور ہماری موجودگی بھلائے اس کی منت سماجت کر رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، جبکہ میں اور ڈاکٹر ایوب بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آخر یہ ہو کیا رہا تھا۔ وہ یوں ہی اس کی منتیں کرتی رہی اور کم ظرفی کی تمام حدیں پار کرتا اسے سب کے سامنے شرمندہ کرتا گیا۔ ہادیہ کچھ دیر وہاں ساکت و جامد کھڑی رہی، پھر بغیر نظریں ملائے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر ایوب اور میں ایک دوسرے سے نگاہیں چرانے لگے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، کسی کو بھی اس سب کی امید نہیں تھی۔ میں ہادیہ کے پیچھے جانا نہیں چاہتی تھی، مگر جو اس کی حالت تھی ایسے میں اسے تنہا چھوڑ دینا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ہادیہ اس سر میز پر گرائے رو رہی تھی جب میں نے اسے پکارا۔ میرے پکارنے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ شرمندہ تھی۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتی تو یقیناً میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا، مگر اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی ہمت سے وہاں بیٹھی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا۔ ہادیہ، پانی پی لو۔ پھر میں بہت اپنائیت سے اس کے بال سہلانے لگی تو ایک دم میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا، جو ہوا تھا اس کا رو لینا ہی بہتر تھا۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے اسے چپ کروا کے پانی پلایا۔ میں نے اسے کریدا نہیں تھا اور نہ ہی اسے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ آنسو صاف کرتی خود ہی بولنے لگی۔ تم کہتی ہو میں خوش قسمت ہوں، آج دیکھ لیا میں کس قدر خوش قسمت ہوں۔ ہر روز سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی بھی ہوتا، بس راحل صفدر نہ ہوتا۔ کوئی بہت عام، بہت معمولی، مگر وہ راحل صفدر جیسا خاص نہ ہوتا۔ لفظ خاص کی ادائیگی کرتے اس کے لہجے میں سخت ناپسندیدگی تھی۔ اتنی جلدی گاڑی نہیں بدلتا جتنی جلدی لڑکی بدلتا ہے۔ اس کی زبان سے تیز اس کا ہاتھ چلتا ہے۔ وہ تمام مہنگے تحائف مجھے نہیں بلکہ بیوی کے اس ٹیگ کو دیتا ہے جو اس کے حوالے سے میرے ساتھ لگا ہے۔ میں اسلام آباد سب چھوڑ کر اپنی خوشی سے یہاں نہیں ہوں، صرف اس لیے ہوں تاکہ وہ روز روز کی گالیوں اور فساد سے بچ سکوں، نوکروں کے سامنے آئے دن شرمندہ ہونے کی اذیت سے خود کو بچا سکوں۔ جیسا خود ہے ویسے ہی مجھے سمجھتا ہے، وہ جو خود کرتا ہے ویسے الزامات مجھ پر لگاتا ہے۔ میں اسلام آباد اسے اپنے کردار کی صفائی دینے گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اتنی تکلیف، ذہنی اور جسمانی اذیت کے باوجود کیوں رہ رہی ہو اس کے ساتھ؟ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میں لاکھ پڑھی لکھی سہی، لیکن ہوں تو اسی معاشرے کا حصہ جہاں لوگ خواہ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو جائے، ان کے طنزیہ سوال اور دل کو زخمی کر دینے والے طعنے ختم نہیں ہوتے۔ ان سب باتوں سے بلاتر ہو کہ اگر میں سب کچھ چھوڑ بھی دوں تو جاؤں کہاں؟ اپنے سوتیلے باپ کے گھر، جہاں میری چھوٹی بہن پہلے اتنی مشکل سے رہ رہی ہے، جسے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت کرنا نہیں چاہتے۔ مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے بغیر کسی جانچ کے راحل جیسے انسان کے ہاتھ میرا ہاتھ تھما دیا۔ اگر میں ان کی اپنی بیٹی ہوتی کیا وہ ایسا کرتے؟ مگر میں ان کی بیٹی نہیں تھی، صرف ایک بوجھ تھی جسے وہ جلد از جلد نکال باہر کرنا چاہتے تھے۔ ایک دو بار میں نے امی سے راحل کی بدزبانی، بد اخلاقی کا ذکر کیا، لیکن اس کے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکی۔ میری ہمت ہی نہیں تھی۔ بولتے بولتے خاموش ہو گئی تھی۔ تمہاری امی نے کیا کہا پھر؟
انہوں نے کہا، کوئی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا، اس نے تمہیں اتنی آسائشیں دی ہوئی ہیں، اگر تم یہاں واپس آ گئے تو لوگ کیا کہیں گے، کتنے سوال کریں گے، میں کس کس کو جواب دوں گی اور کیا کہوں گی، تمہاری بہن کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ مجھے خود سے زیادہ بے بس اور مجبور دکھائی دیتی۔ جب امی بیوہ تھی تو مالی تنگی کا سامنا تھا، لیکن جب ممانی نے لاکھ انکار پر ان کی دوسری شادی کروائی تو ہمیں سوائے مالی مسائل کے باقی ہر مسئلہ درپیش تھا۔ امی کہتی اگر تمہارا باپ نہ مرتا، میں بیوہ نہ ہوتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا، مگر سوچتی ہوں اگر انسانوں میں ذرا سی انسانیت ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ میری میڈیکل کی تعلیم کے لیے امی نے اپنا زیور بیچا تھا۔ میں نے سوچا تھا MBBS ہو جائے، اس کے بعد کچھ تو مسئلے حل ہوں گے، اور کچھ نہیں تو مجھے اور میری بہن کو اپنے سوتیلے باپ کے رشتہ داروں سے مفت کی روٹیاں توڑنے کے طعنے نہیں ملیں گے، مگر صرف سوچنے سے کیا ہوتا ہے۔ مجبوری، احسانات، لوگ کیا کہیں گے جیسی بہت سی بیڑیاں آخر جکڑ ہی لیتی ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر میری ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں تو اسے تسلی بھی نہیں دے سکی تھی۔ پوری رات میری آنکھوں سے نیند اچھل رہی۔ میں ہادیہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ خوش قسمتی کا انحصار بے بہا دولت پر بلکہ آپ کے ساتھ چلنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ ہادیہ کے الفاظ میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ میں کچھ عرصے سے راحل اور امان کا موازنہ کر رہی تھی، اس موازنے کی بنیاد پر اپنا اور اس کا سکون برباد کر رہی تھی، جبکہ ہادیہ راحل جیسے شخص کے ساتھ کے لیے گڑ گڑا رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی، اور میں امان کو چھوڑنے کا سوچ رہی تھی، اس امان اصغر کو جو میری بدتمیزیوں کے بعد بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا، جو بغیر کہے میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ میرے چیخنے چلانے پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، اس نے کبھی اپنی آواز تک اونچی نہیں کی تھی۔ یہ امان ہی تھا جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ اب تک قائم تھا۔ اس رشتے کو جو بھی دیا اس نے دیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا سوائے اسے ذہنی اذیت دینے کے۔ اگر صرف مجھ پر منحصر ہوتا تو شاید رشتہ 16 گھنٹے بھی قائم نہ رہتا۔ کیا مجھے پسندیدگی کی بنیاد پر کوئی اتنا سب برداشت کر سکتا؟ اب تک میں جو کچھ کر چکی تھی اسے تو مجھ سے نفرت ہو جانی چاہیے تھی، اگر کہیں محبت تھی تو ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ جن چیزوں کی بنیاد بنا کر اس سے لڑتی رہی وہ سب تو بہت غیر اہم تھی، اور اگر وجہ محض موازنہ تھا تو آج راحل ستر مجھے انتہائی پستی پر دکھائی دیتا تھا۔ انسان میں اگرچہ چند برائیاں ہوں تو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر انسان ہی برا ہو، انسان کو کہلانے کے لائق ہی نہ ہو، اسے کیسے برداشت کیا جائے؟ اس رات مجھے میرے غلطیوں اور امان کے صبر و خاموشی نے بہت رلایا تھا، بہت زیادہ۔ میرا گلٹ مجھے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کسی بھی طرح امان کے پاس جاؤں اور اپنی ایک ایک غلطی کی معافی مانگوں، مگر یہ اتنا آسان تو نہیں تھا۔ انسان غلطیاں تو بہت جرات اور بہادری سے کرتا ہے، مگر معافی مانگنے کے لیے ہمت اور دلیری دکھانے میں سالوں لگا دیتا ہے، اور بعض دفعہ سالوں بیت جانے کے بعد بھی ہمت جمع نہیں کر پاتا۔ میرے آنسوں میں کمی نہیں آئی تھی، ہر آنسو کے ساتھ میرا پچھتاوا بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، میں جانتی تھی وہ اس وقت ڈیوٹی پر ہوگا، لیکن پھر بھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کیسے، کیا کہوں گی؟ جیسے سوالات مجھے مزید مشکل سے دوچار کر رہے تھے، اور پھر میں نے خود کو کچھ بھی سوچنے سے روکا۔ جتنی کم عقلی کے مظاہرے میں دکھا چکی تھی وہ کافی تھے۔ اب مزید بیوقوفی کر کے جو تھوڑی بہت گنجائش ہمارے رشتے میں باقی تھی اسے ختم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آنکھوں کے آگے چھائی دھند ہٹی تو ہر منظر صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے امان کا نمبر ڈائل کیا، لیکن یہ کیا، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، کوئی انجانا خوف مجھے وحشت میں مبتلا کرنے لگا۔ میں اسی خوف کے زیر اثر بار بار اس کا نمبر ملاتی رہی، اور پھر اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، پھر اس نے مجھے پکارا، عابر۔ اس کے لہجے میں وہی اپنائیت، وہی محبت تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ چاہنے کے باوجود بھی میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکی۔ مجھے شدت سے رونا آیا، مگر میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز کا گلا گھونٹا، لیکن وہ جان گیا کہ میں روئی ہوں۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے۔ میرا دماغی خلل ٹھیک ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں کہنا چاہ رہی تھی، مگر کہہ دینا آسان نہیں تھا۔ حدید کی بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے فون کیا، وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔ اس نے میرے ہاں میں ہاں ملائی تو مزید بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ حدید کی آواز سنوا دو۔ میں جانتی تھی وہ گھر پر ہوگا، لیکن پھر بھی کہا تھا، میں اس وقت ہاسپٹل ہوں۔ عابر، حدید گھر ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امان، کہتے ہوئے میری آواز ایک بار پھر سے بھرا گئی۔ رہ تو اب میں امان کے بغیر بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اتنی بدتمیزی، اتنے جھگڑے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہہ بھی دیتی وہ یقین نہ کرتا۔ تمہیں حدید کے بغیر رہنے کو کہا کس نے ہے؟ تم خفا ہو گئے مجھ سے؟ میں یوں چلی آئی، کوئی رابطہ نہیں کیا،
امان میں تم سے آبی جو ہوا سے بھول جاتے ہیں، زندگی کے مانندہ بہت سارے سالوں کی خاطر ان 16 ماہ کی تلخی کو زندگی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے میری مشکل آسان کی تھی، میری ہچکچاہٹ اور خاموشی کو الفاظ دیے تھے۔ امان میں تم سے شرمندہ ہوں۔ الفاظ دم توڑ گئے، میں کہہ نہیں پا رہی تھی۔ عابر ایسا کچھ مت کہو جسے کہنے میں تمہیں دشواری ہو۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی تمہاری واپسی پر یہ پوچھوں گا کہ اب واپس کیوں آئی ہو۔ تمہاری جگہ میری زندگی دل اور گھر میں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اتنا تحمل مزاج کیوں تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا تھا۔ اور اگر تمہارا اشارہ سابقہ بحث اور گزشتہ جھگڑوں کی طرف ہے تو ایسا کون سا ریلیشن ہے جہاں لڑائی نہیں ہوتی؟ کون ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ ہاں، نوعیت مختلف ہو سکتی ہے لیکن سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کسی سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے تو بالکل بھی نہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ میں حیرت سے سن رہی تھی، کیسے میرے دل کی باتیں جان جایا کرتا تھا۔ میں ایک دم ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی ہوں، جیسے کسی نے میرے دل کو بھاری پتھر سے آزاد کر دیا ہو۔ تو یہ تھی میری رویداد حیات، جہاں ذرا سی سمجھداری اور مخالف کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ بعض اوقات بات نہ کرنے سے نہیں بلکہ بات کرنے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میری بے وقوفیوں کے علاوہ ہمارے رشتے میں جس چیز کی کمی تھی وہ تھا کمیونیکیشن گیپ۔ شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے متعلق اپنی اپنی رائے قائم کرتے ایک دوسرے کو اپنی سوچ کے عکس میں ڈھال کر دیکھنے لگے تھے۔ مجھے آج اندازہ ہوا وہ کمگو ہرگز نہیں تھا۔ اس نے بھی آج جانا ہوگا کہ میں کتنا بولتی ہوں۔ ختم شد۔ سچ میں مجھے جب میں نے ناول شروع کری اسٹارٹ ریڈنگ کرنا تو ایسا لگا کہ یہ نہیں کوئی اور ناول ریڈ کرتی ہوں، لیکن آگے جب بڑھی ہوں سچ میں بہت زبردست، بہت پیاری سی ناول ہے، اور اس ناول کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس ٹائپ کی ناول بھی سنتے رہنے چاہیے اور ریڈ کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے پہلی بار ان کی ناول ریڈ کی ہوں، لیکن ریڈ کر کے اچھا لگا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور سب سے بیسٹ کیا لگا وہ بھی شیئر کیجیے گا، اپنی رائے اچھے سے بیان کیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔